दीप दिल के जले। राइटर रास्ता रिफत। कितने मसरूफ हैं सब लोग, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। वो बारी बारी सब कमरों में झांककर अब लाउंज में अपने शान से बैठ गई थी। इसीलिए तो कहते हैं एक बहन भी जरूर होनी चाहिए। 4 भाई हैं मेरे, एक भी किसी काम का नहीं। मोइज, मुइस, मोईद और मुनीब। कोई एक भी तो मेरे ऐसा साथ नहीं समझ रहा। मंगनी मेरी करने जा रही है और खुद तैयार ऐसे हो रहे हैं जैसे अपने निकाह में शिरकत करनी है। वो कुटते हुए सोच रही थी। इनके कमरों से मुसलसल आवाजें आ रही थी। मुनीब यार, अपनी ग्रे टाई तो दे, मेरे सूट के साथ सूट करेगी। मुवीज बाआवाज बुलंद पुकारा। सॉरी यार, इत्तेफाक से मेरे सूट के साथ भी वही मैच कर रही है। मुनीब ने साफ इनकार किया तो मुवीज ने जवाबन इसे शानदार खिताबात से नवाजते हुए अपने पिछले एहसानात याद दिलाए थे। मुवीज को मैचिंग की जराबें नहीं मिल रही थी और मुनीब अपना बनियान ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ था। मुईद खिलाफ तवक्को सबसे पहले तैयार हो गया था। वो तैयार होने के साथ ही तीर किसी तेजी से कमरे से निकल गया था। वो बादर मुनीब अपनी बनियान और मुईद अपनी जराबों की महक का ताकुब करते हुए इस तक न पहुंच जाए। आज तो बाबा की तैयारियां भी अरूज पर थीं। बहुत अरसे बाद वो इस तरह तैयार हुए थे। लड़कों जल्दी करो भाई, बहुत देर हो गई है। घड़ी पर नजर डालते हुए उन्होंने बाआवाज बुलंद पुकारा। जी बाबा, बस आ रहे हैं, मुवीस जल्दी से बोला। किसी को भी तो मेरा ख्याल नहीं। काश मामा जिंदा होती। इसकी आंखें भर आई। हाय, ये तुम्हें क्या हुआ है? वो लॉन्ज में आया तो इसे आंखें मसलता देखकर हैरान रह गया। अरे बेवकूफ, अभी तो सिर्फ मंगनी करने जा रहे हैं, कोई शादी की तारीख देने थोड़ी जा रहे हैं। इसने इसे तसल्ली देना चाहिए तो इसे घूर कर रह गई। आंसू अब भी उमड़ आ रहे थे। ये तुम क्या मासियों वाला हुलिया बनाकर बैठी हो? इतने में मोइज भी हो गया। अरे तुम तो रो रही हो, खैरियत? मोइज इससे 1 साल बड़ा था। इसका ख्याल था कि मोइज और इसके दरमियान एक ऐसा ताल्लुक है कि वो इसकी हर बात बगैर कहे जान लेता है। आज भी वो कैसा अनजान बना पूछ रहा था। बहनों की मंगनी ऐसे करते हैं, वो भी इकलौती बहन की। मोइज ने जब बहुत मोहब्बत से इसके गिर्द बाजू हमाइल किए तो शिकवा किए बिना न रह सकी। अच्छा, तो फिर कैसे करते हैं? इसने इसे मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। सिर्फ सिकंदर अंकल के कहे पर एतबार कर लिया। आखिर इतना अरसा अमेरिका में गुजार कर आया है, कुछ तहकीकात तो करवानी चाहिए थी ना। और मुझे तो नाव के अलावा कुछ भी नहीं मालूम, तस्वीर तक तो दिखाई नहीं। असल मसला अब जुबान पर आया तो मोइज बेसाख्ता उमड़ने वाली मुस्कुराहट छुपा गया। देखो भाई, इस मामले में तुम हमें कसूरवार नहीं ठहरा सकती। पार्टी में अच्छा भला मौका मिला था तुम्हें। नगीन बाजी के 8 दर्जन बच्चों को संभालने से फुर्सत मिलती तो तुम ओन को भी देख लेती। कसूर तुम्हारा है, मोहित साफ गोई से बोला। तो मुझे पता थोड़ी था कि अंकल 1 हफ्ते बाद ही प्रपोजल लेकर आ जाएंगे। अगर हफ्ता पहले ले आते तो मैं भी देख लेती। वो मजीद दुखी हुई। अच्छा चलो छोड़ो, आज हम कैमरा लेकर जा रहे हैं ना, हर एंगल से तस्वीर उतार लेंगे। मोहित ने दिलासा दिया। मगर फायदा, मंगनी तो हो चुकी होगी, मुझे पसंद ना आया तो फिर? इसने एतराज किया। ये जो तुम्हारे 4 कड़ियल जवान भाई हैं, इन पर जरा एतबार नहीं है तुम्हें? मूवीज जाने का पीछे आकर खड़ा हो गया था। देखो बहना, हमने अच्छी तरह छानबीन की है। पूरी 2 टांगे, 2 कान, 1 नाक और 2 आंखें हैं। बस जरा सा महंगा है। ये तो कोई ऐसी बड़ी खामी नहीं, ग्लासेस लगाकर फौरन छुप जाती है। मूवीज ने नहायत संजीदगी से कहकर इसे मजीद दहलाया। बस अब निकल लो यार, बहुत देर हो गई है। बाबा अंदर आते हुए बोले तो इसने झट आंसू पोंछ डाले। जी बाबा चलें, बिल्कुल तैयार हैं हम। मुनीब भी आखिर में तैयार होकर निकल आया था। अच्छा बेटे, तुम अकेले घबराना मत, सुगरा आने ही वाली होगी। गेट बंद कर लो और पूछ कर खोलना। बाबा ने हदायत की तो इसने इस बात में सर हिला दिया। और देखो, हमारे पीछे रोने धोने का मजीद प्रोग्राम न करना, बल्कि नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। वो इसने इसके कान में सरगोशी की और चला गया। गेट में खड़े होकर इसने सबको रुखसत किया था। बहुत अरसे बाद बाबा और सारे भाई इकट्ठे जा रहे थे। आयतल कुर्सी का वर्द करके इसने दूर जाती गाड़ी पर फूंक मारी और फिर गेट बंद करके अंदर आ गई। जहन अभी तक मुईस की बात में ही उलझा हुआ था। क्या पता सचमुच ही महंगा हो। वो किसी सूरत इस ख्याल से पीछा न छुड़ा पा रही थी। बाबा वैसे तो कितना लिबरल बनते हैं, लेकिन इस मामले में बिल्कुल पुराने ख्यालात के मालिक हैं। क्या होता अगर किसी होटल वगैरह में फंक्शन करवा लेते, दोनों फंक्शन एक दिन ही हो जाते, मैं भी अच्छी तरह देख लेती। रसालों वगैरह में तो यही होता है। इसे काफी कलक हो रहा था। अभी 1 महीना पहले तक जिंदगी बिल्कुल सेट जा रही थी। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, रोजमर्रा के कामकाज, भाइयों की नोक-झोंक, लाड प्यार, बाबा की शफकत भरी नसीहतें और बस। और फिर पता नहीं कैसे अच्छी वाली जिंदगी में ओन सिकंदर साहिब ने हलचल सी मचा दी थी। सिकंदर बाबा के सबसे बेहतरीन दोस्त थे और इनका अजीज़ जान अकलौता बेटा। सिकंदर अंकल एक तवील अरसे तक बैरून मुल्क रहे थे। इसके बावजूद टेलीफोन और ख़तों किताबत के जरिए राब्ता बरकरार था। आंटी की वफात के बाद अंकल तो पाकिस्तान वापस आ गए। ओन की तालीम मुकम्मल नहीं हुई थी, सो वो अमेरिका में ही रुक गया था। फिर एक तवील अरसे तक अंकल तनहा रहे थे और इसी तन्हाई से घबरा कर वो अपना अक्सर बेशतर वक्त बाबा के साथ गुजारते। वैसे भी अंकल और बाबा के घरेलू हालात काफ़ी मिलते थे। दोनों की घरवालियाँ अरसा हुआ दावे मुफारकत दे चुकी थीं।
سو انکل اور بابا کی دوستی میں ظالم سماج نام جیسی کوئی چیز نہ پائی جاتی تھی۔ پھر اون کی تعلیم مکمل ہوگی، وہ واپس آ رہا تھا اور انکل کے تو قدم زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ اون ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے آنے کی خوشی میں انکل نے ایک گرینڈ پارٹی دی تھی۔ ان دنوں اس کے کالج کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، سو وہ بہت مختصر وقت کے لیے پارٹی میں گئی۔ خوش قسمتی یا بدقسمتی وہاں اون کو دیکھ ہی نہ پائی۔ بابا کے ایک دوست افتخار انکل کی بیٹی نگین آپی کے بچوں میں ہی مصروف رہی تھی۔ پارٹی کے تھوڑے دن بعد ہی انکل اس کے لیے اپنے بیٹے کا پرپوزل لے آئے تھے۔ بابا نے بھی رشتہ قبول کرنے میں اتنی جلدی کی کہ اس سے پوچھا تک نہیں۔ بس ایک دن سکندر انکل اور ان کی بڑی بہن اسے انگوٹھی پہنا کر ہاتھ پر ہزار ہزار کے کئی نوٹ رکھے۔ بس یہ ان کی طرف سے منگنی کی رسم تھی۔ نہ مہمان آئے، نہ ڈھول بجے، نہ اس کی سہیلیاں اکٹھی ہوئی۔ اتنی پھیکی اور بدمزہ تقریب۔ اور آج ٹھیک ایک ہفتے بعد بابا اور بھائی اون سکندر کو سند قبولیت بخشنے گئے تھے اور اسے جلنے کوڑنے کے لیے گھر پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کی دوستوں میں صرف ارم کی منگنی ہوئی تھی۔ وہ کتنی زبردست منگنی تھی۔ جس دن ارم کے گھر والے رسم کرنے گئے تھے، ویسے ہی اس کے مگیرت نے فون کر کے خوبصورت لفظوں میں مبارکباد دی تھی۔ ہو سکتے ہیں اون بھی مجھے فون کر لے، مگر فون پر تصویر تھوڑا ہی آ سکتی ہے، کیا پتہ سچ مچ ہی مہنگا ہو۔ سوچ سوچ کر وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں سغرا بھی آ گئی۔ برتن وغیرہ دھونے کے بعد سغرا کی فرمائش پر اسے مووی لگا دی اور وہ خود بھی وہی صوفے پر دراز ہو گئی، اور پھر فلم کے شور کے باوجود اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ کافی دیر بعد آنکھ کھلی تو فلم تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ وہ کچن سے فروٹ باسکٹ اٹھا لی۔ کھانا کھانے کا تو جی ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس نے سیب اور کیلے کھا کر بھوک مٹانا چاہیے۔ بی بی کب تک آ جائیں گے صاحب لوگ؟ سغرا نے تیسرا کیلا اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس آنے ہی والے ہیں۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو اندازہ ہوا کہ کافی دیر ہو گئی ہے۔ تمہیں جانا ہے تو جاؤ۔ اس کی نیند سے بھری آنکھیں دیکھ کر اسے کچھ شرمندگی ہوئی۔ نہ میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی، آپ تسلی رکھو، صاحب لوگوں کے آنے کے بعد ہی جاؤں گی۔ سغرا نے اسے تسلی دی۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ارم کی قسمت پر رشک کر رہی تھی اور اب اس کی ہمت پر حیرانی ہو رہی تھی۔ سغرا پلیز فون تو سن لو، اس نے ریموٹ سے آواز کم کرتے ہوئے سغرا سے کہا۔ سغرا نے سر ہلاتے ہوئے فون ریسیو کیا۔ السلام علیکم۔ ہیں جی؟ اچھا جی، یہ لے مہا بی بھی بات کریں۔ اس نے فوراً ہی ریسیور مہا کو تھما دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور پکڑا، بہت دھیمی آواز میں ہیلو کہا۔ ہاں مہا بیٹا، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ دوسری جانب بابا کی آواز سن کر جہاں سکون کا سانس لیا، وہاں ایک گونا مایوسی بھی ہوئی۔ نہیں بابا، سغرا بیٹھی ہوئی ہے میرے پاس، اس نے انہیں تسلی دی۔ اچھا دیکھو، یہاں تو تمہارے سکندر انکل نے مجھے زبردستی روک لیا ہے۔ افتخار بھی ہے اور نواز بھی۔ زبردست محفل جمی ہوئی ہے۔ تمہارے بھائی وغیرہ بس پہنچنے والے ہیں، انہوں نے اپنے عزیز جان دوستوں کا نام لیتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے بابا، اس نے بجھائے ہوئے لہجے میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ سغرا، تمہاری منگنی ہوئی تھی؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اسے جانے کیا خیال آیا تو نہایت حسرت بھرے لہجے میں سغرا کو مخاطب کیا۔ اس سوال کے جواب میں سغرا کو تاریخ کا طویل سفر طے کرنا پڑا، کیونکہ اب ماشاءاللہ اس کے 9 بچے تھے۔ ہاں بیبی جی، ہوئی تھی، بڑی دھوم دھام سے۔ سغرا نے ٹھنڈی آہ بھر کر کمرے کا ماحول یخ بستہ کر دیا۔ اگر ہوئی تھی تو اتنی افسردہ کیوں ہو؟ مہا کو حیرانی ہوئی۔ اس لیے مہا بی بی کے صرف 2 ہفتے بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی تھی، اس نے بتایا۔ اچھا، تو گڈو کے ابا سے شادی سے پہلے تمہاری منگنی کسی اور سے ہوئی تھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہ جی، کسی اور سے کہاں، گڈو کے ابا سے ہی ہوئی تھی، اس نے بات کو الجھا دیا۔ بس جی، ادھر منگنی ہوئی ادھر ٹوٹی۔ 5 مہینے بعد انہوں نے معافی مانگی تو میرے ابا نے شادی کر دی، مگر یہ گڈو کے ابا کی پھوپھی تھی، بڑی پھاپا کٹنی تھی، اس نے میری خالہ کلثوم کو خوب ورگلایا۔ وہ تو اللہ بخشے پھوپھی شبراتن نے۔ سغرا کی نیند اڑ چکی تھی، وہ بہت محویت سے اپنی داستان سنانے میں لگی تھی۔ مہا کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے یہ قصہ کیوں چھیڑا۔ تبھی باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اچھا جی، صاحب لوگ آ گئے ہیں، میں دروازہ کھول کر باہر کے باہر ہی چلی جاؤں گی، سویرے جب آؤں گی تب ساری بات بتاؤں گی۔ وہ چپل پہن کر چادر کی بکل مار کر چل دی۔ معیز وغیرہ کی باتوں اور کہکوں کی آواز سن کر وہ دوبارہ کھول کر رہ گئی تھی۔ اگر آج میری ممی یا ساس مرحومہ زندہ ہوتی تو آج کے دن میرے ساتھ یوں نہ ہوتا۔ سغرا تک کی منگنی دھوم دھام سے ہوئی تھی، اس نے دل میں سوچا، مگر معیز کے چہرے پر امڑنے والے مسکراہٹ اور مقیس کی کھنکار اس کو کچھ بھی نہ سمجھا سکی۔ جب معید اور منیب کے ساتھ ایک دراز قد اجنبی کو بھی اندر آتے دیکھا تو واقعی سٹ پٹا گئی۔ بھویں اچکا کر معیز سے پوچھا، لیکن معیز تو ابھی تک اس کی بات کے سحر میں ڈوبا دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ کچھ اس کی چھٹی حس بھی اشارہ کر رہی تھی، کیونکہ معیز وغیرہ اتنی بے تکلفی سے کسی دوست کو اندر نہیں لاتے۔ چلو اب کھسکو یہاں سے۔ معید نے اسے آنکھوں میں اشارہ کیا تو وہ جلدی سے باہر نکلی۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو کچن میں ہی گھس گئی۔ تم نے تصویر کی فرمائش کی تھی، ہم تمہارا پورا منگیتر ہی اٹھا لیں، کہو پسند آیا؟ معیز بھی فوراً اس کے پیچھے چلایا۔ میں نے تو غور سے دیکھا ہی نہیں، معید کے بچے نے فوراً تو بکا دیا تھا، اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ چلو یوں کرو، چائے وغیرہ بنا کر لے آؤ، ایک دفعہ اور دیکھ لو۔ معید حد سے زیادہ لبرل تھا۔ نہیں، اب دوبارہ کیسے جاؤں گی؟ اسے شرم نے آن گھیرا۔
हुलिया देखा है तुमने अपना? अंदर आने वाला मूवीज था। क्यों, क्या हुआ है मेरे हुलिया को? इसने एक नज़र अपने सरापे पर डाली और फिर वाकई शर्मिंदा हो गई। कॉटन का मलजगा सा सूट, इस पर किसी और सूट का दुपट्टा, बालों में कंघा भी शायद सुबह का ही किया हुआ था। बिल्कुल सुगरा लग रही हो। बेचारा ऑन तो अभी तक शौक की कैफियत में है। मूवीज ने नहायत तासुफ से इसे देखकर कहा। तौबा है माहा, क्या इंप्रेशन पड़ा है ऑन पर। मोहित की ही कभी थी। सोफोबी से दहलाने चला आया। सेंटर टेबल पर केले के 6 छिलके सजे हुए थे। मोहित ने शापर लाकर डस्टबिन में डाला। मैंने तो सिर्फ 2 खाए थे, बाकी सुगरा ने खाए हैं, इसने मैंने मनाकर कहा। अब होगा क्या, वो कदरे रवासी होकर बोले। खैर संभाल लेंगे हम, तुम चाय वगैरह का इंतजाम करो। मुगीस मुदब्बर बना कहता हुआ वापस चला गया। मोहित ने भी इसकी पैरवी की। मोहित अलबत्ता सब बातों से अलग थलग फ्रीज खंगालने में मसरूफ था। तुम जल्दी से एक कबाब फ्राई कर लो, साथ केक रख देना, जबरदस्त सी चाय बना लो और साथ फ्रूट हो जाएंगे, ठीक है ना? इसने तायद चाहिए। या बताओ कुछ और मंगवाना है तो ले आता हूँ। इसे सोचों में गुम देखकर मोहित ने दोबारा मुखातिब किया। नहीं नहीं, बस काफ़ी है। इसने इसे इत्मीनान दिलाकर अंदर भेजा, जबकि जहन मोहित और मोहित की बातों में ही उलझा हुआ था। ट्रॉली तैयार करके सोचती रही कि क्या करना है। फिर मुनीब आ गया तो इसने शुक्र का कलमा पढ़ा। बेशक वो उनको देखने का दिल तो बहुत चाह रहा था, लेकिन हुलिया से वो वाकई सुगरा लग रही थी। वो इसने अपना कहा सच कर दिखाया था। 2 दिन बाद पूरी रील धुलवाकर एल्बम इसके हाथ में थमा दिया था। देख लो, 32 में से पूरी 28 तस्वीरें तुम्हारे मंगेतर साहिब की हैं, बाकी 4 इसने जाने किस ध्यान में पूछ लिया था, लेकिन मुइज़ और मुइज़ का कहकर इसे शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी था। यार अब 4 तस्वीरों पर तो हमारा भी हक था ना? वो शरारती हुआ। बको मत, मेरा ये मतलब नहीं था। वो जीप गई। अच्छा चलो देख कर बताओ कैसी तस्वीरें आई हैं। मुइज़ ने कहा तो इसने एल्बम खोला। पहली ही तस्वीर हंसते हुए ओन का क्लोजअप थी। देख कर इसे बेसाख्ता शर्म आ गई। क्या है, तुम दोनों मेरे ही सर पर खड़े रहोगे? एल्बम बंद करके इसने इन दोनों को घूरा। वो दोनों हंसते हुए बाहर चले गए। इनके जाने के बाद तसल्ली से एल्बम देखा। और हरगिज भी महंगा ना था। काफ़ी डैशिंग पर्सनालिटी थी इसकी। बाबा और भाइयों की पसंद पर एतबार तो पहले भी था, अब इनकी पसंद दिलो जान से पसंद भी आ गई थी। लेकिन धड़का लगा हुआ था। उनसे पहले ही मुलाकात में बहुत गलत इंप्रेशन पड़ा था। पिछले 2 दिनों में घर में ये बात डिस्कस भी तो बहुत हुई थी। बहुत ही रिजर्व और सोबर पर्सनैलिटी है उनकी, और ऐसे ही लोगों को पसंद करता है। और तुमने तो पहले ही मुलाकात में बहुत शानदार तासुर छोड़ा है। मोहित डराने वालों में पेश पेश होता था, और वो चुप होता तो मुनीब की जुबान में खारिश होने लगती। और भाई बहुत नफासत पसंद तबीयत के मालिक हैं, और इनकी ड्रेसिंग हमेशा लाजवाब होती है। बेचारे इस दिन तुम्हें देखकर हक्का बक्का रह गए थे। इतना गंदा खुलिया हो रहा था तुम्हारा। जी नहीं, अब इतनी भी बुरी नहीं लग रही थी मैं। वो इनकी बात से इख्तलाफ तो करती, लेकिन दिल ही दिल में परेशान भी हो जाती थी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो भी इसे परेशान देखकर मजीद सताता। अपने दिल में वो सम्मा मिटाता कर चुकी थी कि दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराएगी। 1 हफ्ते बाद ही इसकी तलाफी का मौका भी मिल गया। बाबा ने सिकंदर अंकल और रोहन को डिनर पर इन्वाइट किया था। इस दिन ना सिर्फ खाना ज़बरदस्त तैयार किया था, बल्कि अपनी तैयारी पर भी भरपूर तवज्जो दी थी। लाइट पर्पल कॉटन का खूबसूरत सूट इसकी पिछली सालगिरह पर मुनीब ने गिफ्ट किया था। मेकअप तो वो कर नहीं सकती थी, भाइयों और बाबा के सामने अजीब सा लगता था। वैसे मेकअप की कोई खास ज़रूरत भी नहीं थी। ये आईने और इसका मुश्तरका ख्याल था। बहुत मुश्किलों से वक्त कटा। 8:30 बजे के करीब बेल हुई। वो किचन में ही थी। दिल एकदम तेज़ी से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने पानी लाने के लिए आवाज़ दी तो दिल को संभालती कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लिए ड्राइंग रूम में आ गई। लेकिन अंदर की सूरत हाल तवक्कुल तो बिल्कुल बरक्स थी। सिर्फ सिकंदर अंकल विराजमान थे। ओम साहब ढूंढने से भी ना मिले। अंकल ने बहुत शफकत से सर पर हाथ फेरा और ढेर सारी दवाएं भी दे डाली। बहुत भूख लग रही है बेटा, तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए हमने दोपहर का खाना भी गोल कर दिया था। अंकल के कहने पर वो मुश्किल मुस्कुराई। जी अंकल, बस लगा रही हूँ खाना, वो कहकर बाहर आ गई। समझ नहीं आ रहा था कि ओन क्यों नहीं आया। दिल में एकदम ही नामालूम से खदशात ने सर उठाना शुरू कर दिया। लो जी, इतना एहतमाम किया तुमने और ओन आया भी नहीं। ये मोइस था जो इसकी मदद के इशारे से इसके पीछे चला आया था, और अब शरारती अंदाज में इसे छेड़ने लगा। वो मुस्कुरा भी ना सकी। वैसे तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। ओन के ना आने का मुझे भी अफसोस है, बिलीव मी। वो झुककर शरारती अंदाज में बोला। अच्छा बकवास मत करो, ये चीज़ें टेबल पर पहुंचाओ। वो संजीदगी से बोले। कम ऑन यार, अपना मूड तो ठीक करो। एक ओन के ना आने का इतना अफसोस? कल अंकल बता रहे थे कि आने के लिए बिल्कुल तैयार था। एन वक्त पर ऑफिस की तरफ से कॉल आ गई। किसी डेलीगेशन को रिसीव करना था। और तुम फिक्र क्यों करती हो, तुम्हारी मेहनत बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी। खाने वाले हम मौजूद हैं, अंकल हैं। वो इसे तसल्ली देने लगा। अच्छा बाबा ठीक है, ये चीज़ें ले चलो और अंकल को भी बुला लो, जब तक टेबल सेट करती हूँ। इसने कदरे मुस्कुरा कर कहा तो मोइज़ मुतमिन होकर चला गया। मोइज़ को तो इसने इत्मीनान दिला दिया था, लेकिन खुद को मुतमिन करना इतना आसान नहीं था। जाने क्यों यूँ लग रहा था जैसे अंकल ने ओन के ना आने की फर्जी तरजीह पेश की है। इन्हीं सोचों में अभी इसने खाना सर्व किया था। अंकल ने अलबत्ता बहुत तारीफ़ें की थी, इसकी भी और खाने की भी। वक्ती तौर पर वो बहल गई थी, मगर रात को बिस्तर पर लेटते ही सारे खदशात नए सिरे से जाग उठे थे। मुझे इस रोज़ देखने के बाद कहीं और ने अंकल की पसंद को रिजेक्ट तो नहीं कर दिया।
کافی افسردگی سے بار بار کا پوچھا گیا سوال ایک بار پھر خود سے پوچھا گیا۔ دفع کرو، جو ہونا ہے ہو جائے گا، بلا وجہ پریشان ہونے کا فائدہ۔ وہ خود کو ڈپٹتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی، اور واقعی جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ 1 ہفتے بعد کی ہی بات ہے، پچھلی رات زبردست آندھی اور بارش آئی تھی۔ صبح اس نے کالی سے چھٹی کی اور سبرا کے ساتھ مل کر سارے گھر کی تفصیلی صفائی کی۔ بابا اور باقی بھائی تو گھر سے باہر تھے، مغیث البتہ سو رہا تھا۔ 12:30 بج رہے تھے۔ سب کاموں سے فراغت کے بعد وہ نہانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ باہر سے بھٹے والے کی آواز سنائی دی۔ سگرا کو بھیج کر 2 بھٹے منگوائے، ایک سگرا کو دے دیا، وہ دعائیں دیتی دوسرے گھروں کا کام کرنے چلے گی، اور وہ اپنا بھٹا لے کر اخبار کی سرخیاں سرسری طور پر دیکھنے لگی۔ اتنے میں باہر کی بیل ہوئی۔ منیب کہہ کر گیا تھا کہ وہ 12 بجے تک انسٹی ٹیوٹ سے واپس آ جائے گا۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی، بھٹا ہاتھ میں ہی تھا۔ دروازہ کھول کر وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ آنے والا منیب نہیں تھا، اور جو تھا اسے دیکھ کر ہی اس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ السلام علیکم، اون نے سلام میں پہل کی۔ وہ ہکا بکا کھڑی تھی، بھٹے والا ہاتھ البتہ تیزی سے پیچھے کر لیا تھا۔ بابا تو گھر پر نہیں ہے، آخر سنبھلتے ہوئے اس نے کہا۔ مجھے بویس سے ملنا ہے، اگر وہ ہو تو اسے انفارم کر دے۔ وہ شائستگی سے بولا۔ جی بویس تو گھر پر ہے، آئیے۔ دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھال کر اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ پتہ نہیں مویز سے کس سلسلے میں ملنا چاہ رہے ہیں یہ۔ ڈرائنگ روم کی طرف تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی انہی سوچوں میں گم تھی۔ بھٹے والا ہاتھ پیچھے تھا، اور اون سکندر بھی۔ مویز سو رہا ہے، آپ بیٹھیے پلیز۔ نہایت بدل انداز میں اس نے اخلاق نبھانے کی کوشش کی۔ اون نے ایک تفصیلی نگاہ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر صوفے پر براجمان ہو گیا۔ مویز کے بچے، اب اٹھ بھی جاؤ۔ مویز کے کمرے میں جا کر اس نے جھنجھوڑا تھا۔ اوف، سونے دو یار۔ مویز نے گڑبڑ بدل لی۔ پلیز بھائی آج اٹھ جاؤ، وہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ روانسی ہو کر بولے۔ کون آئے ہوئے ہیں؟ مویز نے مودی مودی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اون، اس نے دھیمی آواز میں بتایا۔ مویز حیرت انگیز طور پر فوراً اٹھ بیٹھا۔ اوہو یار، کتنا بھلکڑ ہوں میں، اون نے رات بھی فون پر بتایا تھا۔ وہ تیزی سے بستر سے اترا۔ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ مویز بیٹھا ہے اس کے پاس؟ مویز نے پاؤں میں سلیپر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ موئی تو ہوگا نا، میں ذرا نہا لوں، تم جب تک میرے کپڑے نکال دو۔ باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ کوئی نہیں ہے ان کے پاس، تم تو سو رہے تھے، دروازہ میں نے ہی کھولا ہے، اس نے خفگی سے اسے جتایا۔ مویز باتھ روم کے دروازے سے پلٹا، ایک نظر بیڈ پر بیٹھی ماں کو دیکھا، پھر الماری کھول کر ہینگر سے کپڑے نکالے اور دوبارہ باتھ روم کا رخ کیا۔ وہ چپ چاپ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتی رہی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ باہر آ گیا تھا۔ نہانے کا ارادہ ملتوی کر کے صرف ہاتھ منہ دھونے پر اکتفا کیا تھا۔ ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں، ان کے کسی دوست کے بھائی کا مائیگریشن کا مسئلہ ہے، بخاری صاحب سے ملنا ہے، اس نے اسے گمسم حالت میں بیٹھا دیکھ کر بتایا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بیزاری اور خفگی سے گویا ہوئی۔ کچھ نہیں کرو، بس منہ ہاتھ دھو لو، تم تو آج بھی سگرا ہی لگ رہی ہو۔ مویز نے اس کے ہاتھ سے بھٹا لے کر منہ مارا تھا، پھر اسے واپس تھماتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گیا۔ دوستوں کی اصرار پر وہ اون کی تصویریں کالج لے گئی تھی۔ البم تقریباً پوری کالج میں گھوما۔ آخری پیریڈ میں اس کی بیسٹ فرینڈ عائشہ البم واپس لے کر اس کے پاس آئی۔ لو جی، تمہارے اون صاحب تو بہت مشہور ہو گئے ہیں کالج میں، ہر جگہ ٹھنڈی آنے بھر کر البم دیکھا گیا ہے۔ وہ اس کے قریب دھم سے بیٹھتے ہوئے بولی۔ عائشہ کے سٹائل پر وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ ویسے عائشہ، صرف شکل و صورت اور ظاہری پرسنالٹی سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے توقف کے بعد اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا تو عائشہ نے اسے گور کر دیکھا۔ اسے کہتے ہیں کفران نعمت۔ اس نے اسے گورا۔ نہیں عائشہ، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے اون میرے ساتھ اس رشتے پر خوش نہیں ہے۔ اس نے اپنے دل کا خدشہ عائشہ سے شیئر کر ہی لیا۔ کیوں؟ یہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ عائشہ نے آنکھیں پھاڑ کر استفسار کیا۔ بس اس کے رویے سے لگتا ہے، بہت ریفائنڈ پرسنالٹی ہے ان کی، اور اب تک 2 مرتبہ ہمارا آمنا سامنا ہو چکا ہے، اور دونوں بار انتہائی مضحکہ خیز صورتحال تھی۔ پھر ڈنر پہ بھی صرف انکل ہی آئے، اس سے میرے شبہ کو مزید تقویت ملی۔ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے دھیرے دھیرے بولی۔ ارے نہیں، وہم ہے تمہارا، اور پھر یہ تصویریں دیکھو، کہیں سے بھی تو ناخوش نہیں لگ رہے۔ اتنے ہنستے مسکراتے تو ہیں اون بھائی، عائشہ نے اسے اطمینان دلایا۔ ہاں، مگر یہ تو مجھے دیکھنے سے پہلے کی بات ہے نا، اس نے کہا۔ بالکل، یہ تمہیں دیکھنے سے پہلے کی بات ہے، اور اگر تمہیں دیکھنے کے بعد تصویریں کھنچاتے تو 32 کے 32 دام نظر آ رہے ہوتے۔ اتنی خوبصورت، خوب سیرت، سمجھدار منگیتر کہاں سے ملتی انہیں؟ کس چیز کی کمی ہے تم میں؟ عائشہ نے اس کے ہر خدشے کی پرزور طریقے سے تردید کی۔ واقعی کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ میں خواہ خود ترسی میں مبتلا ہو رہی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں عائشہ سے متفق ہوئی۔ اچھا یار، میں مس رانا کے پاس جا رہی ہوں، انہوں نے بلایا تھا، ابھی 5 منٹ میں آتی ہوں۔ عائشہ اپنی فائل اس کے پاس چھوڑ کر چلے گی۔ وہ وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ ہیلو وہاں، پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ عروج تھی۔ ہیلو، وہاں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ تمہاری فرینڈ کہاں ہے؟ عروج اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی تو اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آج سے پہلے ان دونوں میں کسی قسم کی بے تکلفی نہیں تھی۔ وہ بے شک اس کی کلاس فیلو تھی، لیکن نوبت سلام دعا کی بھی نہ آئی تھی۔ اچھی خاصی ماڈرن اور نک چڑی سی لڑکی تھی۔ کلاس میں اس کی کسی سے بھی کوئی خاص دوستی نہیں تھی۔ ہاں، وہ مس رانا کے پاس گئی ہے، اس نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اور سناؤ یار، کیسی ہو؟ سنا ہے تمہاری انگیجمنٹ ہو گئی ہے،
اس نے اپنے شولڈر کٹ والوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ٹھیک سنا ہے، مہا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا تصویریں تو دکھاؤ۔ وہ اصل مقصد پر آئی۔ مہا نے چپ چاپ البم اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ ہے تمہارے فیانسی؟ اس نے پہلی تصویر پر انگلی رکھ کر پوچھا۔ اف توبہ نہیں یار، یہ تو مویز ہے میرا بھائی۔ مہا نے فوراً تصحیح کی تھی، عروج کہکا لگا کر ہنس دی، لیکن اگلی تصویر کو دیکھ کر اس کے کہکے کو ایک دم بریک لگا۔ تو یہ اون ہے؟ اس نے اتنی اونچی آواز میں کہا تھا کہ مہا گھبرا گئی۔ پاس سے گزرنے والی لڑکیوں نے بھی رک کر دیکھا تھا۔ ہاں یہی تو ہے، اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں وضاحت کی۔ او گاڈ، اون سی ہوئی ہے تمہاری بنگنی، اور مجھے معلوم ہی نہیں۔ عروج نے ایک اور کہکا لگایا۔ اسے کہتے ہیں دنیا گول ہے۔ اس نے اگلی تصویر پلٹتے ہوئے تبصرہ کیا۔ تم کیسے جانتی ہو اون کو؟ مہا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ارے یار کزن ہے میرا، بلکہ کزن سے بھی بڑھ کر دوست، میری خالہ کا بیٹا، عروج نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ سکندر انکل نے منگنی پر کوئی فنکشن وغیرہ ارینج نہیں کیا؟ ورنہ تو یقیناً ہماری تمہاری ملاقات پہلے ہی ہو جاتی۔ ابھی کل ہی تو اون آیا تھا، میں تو ناراض بھی ہو رہی تھی، ایسے چپ چاپ سادگی سے منگنی کرا لی۔ کوئی فنکشن ہوتا تو ہلا گلا ہوتا، مزہ آتا۔ عروج تصویریں دیکھتے ہوئے بہت بے تکلفی سے اس سے مخاطب تھی۔ اتنی اچھی تو ہے یہ، اور میں آج تک اسے مغرور اور نک چڑھی سمجھتی رہی۔ وہاں نے دل ہی دل میں اس کے متعلق اپنی رائے پر نظر ثانی کی۔ ویسے مجھے بہت زیادہ خوشی اور حیرت ہو رہی ہے، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اون کی منگنی تم سے ہوئی ہے۔ اتنے دنوں سے اس کی منگیتر کے متعلق فرضی خاکے تراش رہی تھی۔ تم تو بہت کیوٹ سی ہو، میری سوچ اور تصور کے بالکل برعکس۔ عروج نے البم اس کے ہاتھ میں تھما کر کہا۔ وہ اس کی باتوں اور الفاظ میں معنی ہی تلاش کرتی رہ گئی۔ اینی وے، اب تو ملاقات ہوتی رہے گی، تم بھی چکر لگانا ہماری طرف۔ اون تو آتا رہتا ہے، اس کے ساتھ آ جانا۔ عروج نے اسے دعوت دی تھی، وہ جواباً محض مسکرا دی۔ اوکے اب چلوں گی، تمہاری فرینڈ بھی آ رہی ہے، عروج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عجیب لڑکی ہے بھائی، ابھی فائن آرٹس ہال میں نے خود تصویریں دکھائی تھیں اور اب تمہارے پاس بیٹھ کر دوبارہ دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے قریب آ کر حیرت کا اظہار کیا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، عائشہ کی بات ٹھیک سے سنی ہی نہیں۔ ماں کن سوچوں میں گم ہو یار، ابھی تو تمہاری منگنی کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، ابھی سے یہ حال ہے۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے شرارت سے کہا، تو ایک دم چونکی پھر خفیف سی ہو کر مسکرا دی۔ مہا کی شادی کے بعد ہم کتنے تنہا ہو جائیں گے بابا، رات کا کھانا کھاتے ہوئے مویز نے کہا، اور وہ یہ بات پچھلے 4 دنوں میں بلا مبالغہ 10ویں بار کہہ رہا تھا۔ 9 بار تو بابا نے اس بات کے جواب میں محض ہنکارا ہی بھرا تھا، لیکن اب گھور کر اسے دیکھا۔ دیکھو برخوردار، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کوئی کل مہا کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے نہیں جا رہے، اور دوسری بات کہ تم گھر پر ٹکتے ہی کب ہو جو وہاں کی موجودگی یا غیر موجودگی سے تمہیں کوئی فرق پڑے گا۔ مویز کھسیانہ ہو کر چپ ہو گیا اور پھر کھانے کے اختتام تک خاموش ہی رہا۔ میں کمرے میں ہوں، منیب یار چائے بنا لانا۔ بابا کرسی گھسکاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بنا لاتی ہوں، مہا نے فوراً کہا۔ اپنی موجودگی میں بھائیوں سے کام کروا کر اسے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مت بگاڑو ان کی عادتیں، بعد میں مشکل ہو جائے گی، بابا کہہ کر چلے گئے۔ یار یہ ہمارے بابا بھی کتنے عجیب ہیں۔ ان کے جانے کے بعد مویز نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مہا سمیت باقی تینوں نے بھی اسے آنکھیں دکھائی۔ دیکھو نا یار، دنیا کے باپوں کو اتنا شوق ہوتا ہے اوتے کھلانے کا، بہو لانے کا، اور ایک بابا ہے ہر قسم کے شوق سے آری۔ اوہ تو یہ بات ہے، مہا نے معنی خیزی انداز میں کہا۔ اچھا چلو تم لوگ بتاؤ، تمہیں بھابھی لانے کا کوئی ارمان نہیں؟ اس نے جملہ حاضرین سے دریافت کیا۔ قطعاً نہیں، سب سے پہلے مویز بولا تھا، اور مجھے تو دنیا میں سب سے برا رشتہ ہی بھابھی کا لگتا ہے، منیب نے بھی فوراً کہا۔ کیوں؟ مویز نے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آنے کے ساتھ ہی بھابھی صاحبہ قبضہ جماتی ہیں بھائی جان پر، پھر گھر بھر کو اپنی سلطنت سمجھنے لگتی ہیں، اور سب سے زیادہ تو بیچارے دیور ہی ان کے عتاب کا نشانہ بنتے ہیں۔ منیب نے تفصیلی تجزیہ پیش کیا تھا۔ بالکل 100% درست بات کی ہے منیب نے۔ موید نے شاید زندگی میں پہلی بار منیب کی کسی بات کی تائید کی تھی۔ ہر بات میں ٹانگ اڑانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، افراد خانہ کو آپس میں لڑوانا بھابھیوں کے فیوریٹ مسئلے ہوتے ہیں۔ موید نے تائیدی بیان جاری کیا۔ نہیں یار وہ ایسی نہیں ہے، مویز بھی کافی بے چارگی سے بولا۔ اوہ تو وہ ایسی نہیں ہے، وہ چاروں کورس میں بولے۔ کون کیسی نہیں ہے؟ بابا ایک دم نہ جانے کہاں سے آ گئے تھے۔ مویز کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ بابا سغرا کے متعلق بات کر رہی ہیں۔ موید کہہ رہا تھا کہ سغرا کی عادت لگڑے بجائی کی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں وہ ایسی نہیں ہے۔ مویز نے بدکتے تمام بات سنبھالی۔ بابا نے حسب عادت گھورا، پھر میز سے اینک اٹھا کر چلے گئے۔ اوہ تو سغرا نام ہے ان کا؟ نہیں یار کافی پرانا نام ہے، ہمیں پسند نہیں آیا، موید نے فوراً رد کرتے ہوئے بولا۔ لو اتنی دیر سے سغرا کی بات ہو رہی تھی اور میں نہ جانے کیا سمجھا۔ منیب نے بھی افسوس سے سر ہلایا۔ پلیز سغرا کو انوالو نہ کرے، ماشاءاللہ 8 بچے ہیں، اور اللہ گڈو کے ابا کو سلامت رکھے۔ بہت محبت ہے دونوں میاں بیوی میں، مہا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اور چلو فرض کرو گڈو کے ابا اور سغرا میں کسی نہ کسی طرح ناچاکی کروا بھی دیں، تو پھر بھی یار سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ 8 بچوں کی فوج کی پرورش کوئی آسان کام تو نہیں، تیرا تو دیوالیہ نکل جائے گا۔ مویز نے بھی بہت خلوص سے اسے سمجھایا۔
मुईज़ ने दांत खिचखिचाते हुए सबको घूरा। कितने बेमरवत बहन भाई हो तुम। वो खफगी के अंदाज में उठ गया। ओफो, तुम तो वाकई नाराज हो गए। मुईज़ चलो बैठो, मैं मुनासिब मौका देखकर बाबा से बात करूंगी। माहा ने इसे हाथ पकड़कर रोका। इसे कहते हैं बहन की मोहब्बत। मुईज़ ने खुश होकर बाकी सबको जिताया और दोबारा कुर्सी घसीट कर बैठ गया। लेकिन मेरा मसला अभी यही है कि बाबा तक बात पहुंचाने से पहले एक बार सुगरा की मर्जी भी मालूम कर लो। माहा की जुबान में दोबारा खारिश हुई। इस बार मुईज़ ने वॉकआउट करने में 1 सेकंड की भी देर नहीं की थी। मुईज़, मुनीब और मुईद के कहकों ने दूर तक इसका पीछा किया था। मुईज़ वाकई नाराज हो गया था। अगला पूरा दिन इसने इस मौजू पर कोई बात ना की। बाकी भाइयों को तो इसकी खामोशी से मुतल्लिक फर्क ना पड़ा था। माहा अलबत्ता बेचैन हो गई थी। रात को सब काम समेटने के बाद इसने चाय बनाई और ट्रे में 2 मग सजाकर मुईज़ के कमरे का रुख किया। मुईज़ और मुनीब एक कमरा शेयर करते थे। मुनीब तो लिहाज सर तक ताने मज़े से सो रहा था। मुईज़ कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था, खफा खफा सा। ये लें जनाब गर्मा गर्म चाय। इसने ट्रे मेज़ पर रखी, साथ ही कुर्सी घसीट कर खुद भी बैठ गई। अच्छा, अब ये कंप्यूटर छोड़ो और मुझे तफसील से बताना शुरू करो। सबसे पहले तो ये बताओ कि हमारी होने वाली भाभी का नाम क्या है? इसने दोस्ताना अंदाज में पूछा। कम अज़ कम सुगरा नहीं है। मुईज़ चल कर बोला तो इसे हंसी रोकना मुश्किल हो गया। सुगरा नहीं है तो फिर क्या है? चलो कसौटी खेल कर बूझते हैं। क्या नाम इनका जीम से शुरू होता है? महा ने हवा में तीर छोड़ा था। तुम्हें कैसे पता चला? मुईज़ ने हैरान होकर इसे देखा। मुनीब ने बताया है ना? इसने मुश्कूक नज़रों से मुनीब को घूरा। नहीं, मुनीब तो नहीं बताया, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुमने मुझसे पहले मुनीब को बता दिया। माहा ने शिकवा किया। नहीं यार, बताया कहाँ था, उगलवाया था इसने। मुईज़ ने फौरन वजाहत की। अच्छा चलो, अब अलिफ से ये तक सारी कहानी सुनाओ। इसने चाय का मग उठाते हुए पूछा। बाकी की तफसील कुछ यूँ है कि जवेरिया नाम है, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मूवी से मुस्कुराते लोगों के साथ तफसील बताना शुरू की। एवरेज सी स्टूडेंट थी, शक्ल सूरत की भी कोई हसीन वाजबी नहीं है। मुतवसत घराने से ताल्लुक़ है, अच्छी खासी नकचड़ी है। 2 सालों में 3 या 4 बार बात करने का मौका मिला है। लिफ्ट बिल्कुल नहीं कराती और इन तमाम बातों के बावजूद मुझे अच्छी लगती है। मूवीज़ ने मुस्कुराते हुए तफसील बताई। क्या कहने हैं आपके? माहा को इसकी तफसील बताने पर हंसी आ गई। बहुत मुश्किलों से इसके घर का पता लगाया है। इससे भी ज़्यादा मुश्किल इसके छोटे भाई से दोस्ती है और अब सबसे मुश्किल काम बाबा की रजामंदी लेना है। मुगीस ने 30 साल भर का मुश्किल बयान की। इसे मालूम है कि तुमने इसके छोटे भाई से दोस्ती की है? माहा ने करीदा। नहीं यार, और फिलहाल इसे पता लगता भी नहीं चाहिए। खासी खतरनाक लड़की है। भाई अलबत्ता इसका बहुत शर्मीला सा है। फराज की क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर रखी है, वहीं दोस्ती की है इससे। मुगीस ने अपने दोस्त का नाम लेते हुए बताया। ओके ब्रदर, करते हैं कुछ। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि बाबा आसानी से मान जाएंगे। इसने अपने खदशे आगाह किए। नहीं, मुझे यकीन है कि बाबा मान जाएंगे। मुईज़ पुर यकीन लहजे में कहते हुए मुस्कुरा दिया। उम्मीद पर दुनिया कायम है। लिहाफ के अंदर से मुनीब गुनगुनाया। मुईज़ ने झटके से इसका लिहाफ खींचा तो माह के ज़ोरदार कहके ने इसे खसियाना कर दिया। सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर वो हस्बे मामूल किचन में चली आई। नाश्ते की तैयारी के साथ वो किचन के कितने ही काम समेट लेती थी। अमूमन दोपहर के खाने के लिए भी कुछ ना कुछ तैयारी इसी वक्त कर लेती थी। बाकी के सारे काम अलबत्ता सुगरा के जिम्मे थे। अब भी वो फ्रीज़र खोले गोश्त का पैकेट निकालने का सोच रही थी कि इतने में बाबा आ गए। चाय मिल सकती है बेटा? उन्होंने किचन में दाखिल होते हुए पूछा। क्यों नहीं बाबा, वो खुशदिली से मुस्कुरा दी। आज आप वॉक करने नहीं गए? चाय का पानी चढ़ाते हुए इसने दरियाफ्त किया। नहीं, आज मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना है। बाबा कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बोले। मुझसे? क्या बात है बाबा? इसने हैरत से पूछा। वो इस किसी लड़की पर इंटरेस्टेड है? उन्होंने पूछा तो इसने घबरा कर इनकी शक्ल देखी, मगर इनके चेहरे पर फैलने वाली मध्यम सी मुस्कुराहट ने इसे हौसला दिया था। इसने गर्दन इस बात में हिला दी। कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है? बाबा ने ऊपर तले की सवाल कर डाले। वो आहिस्ता आहिस्ता सारी तफसील बताने लगी। तो गोया एक तरफा इश्क है। बाबा सारी बात सुनकर महजूज हुए। बाबा, मेरा ख्याल है कि हमें जवेरी के घर जाना चाहिए। बाबा के मूड से हिम्मत पाकर इसने राय दी। बाबा मुस्कुरा दिए। हाँ चलेंगे बेटा, लेकिन इन मामलों में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। पहले तुम जाकर देखो, अगर तुम ओके करोगी तो फिर आगे देखेंगे। बाबा ने मोहब्बत से इसे देखा। ठीक है, तो फिर मैं आज शाम को ही जाऊंगी। मुगीस ने जवेरिया के छोटे भाई से दोस्ती कर ली है। वो बता रहा है कि इसकी अम्मी का आँख का ऑपरेशन हुआ है। हाँ, खैरियत पूछने के बहाने चले जाएंगे। इसने फ़ौरन से पेशतर प्रोग्राम सेट कर लिया। अगर तुम्हारी मामा जिंदा होती तो ये सारी सोचें और फिक्रें इन्हीं के जिम्मे होती। वो एकदम अफसरदा हो गए थे। वहाँ भी एक लम्हे को चुप हो गई। ये एक ऐसी महरूमी थी जो इस घर में बसने वाले हर शख्स को अकेले में आंखें भिगोने पर मजबूर करती थी। एक दूसरे के सामने सब बिल्कुल मुतमईन रहते थे, खुशबाश और बेफिक्र। अहमक लड़का, समझता है मुझे इसकी शादी का शौक नहीं। बाबा अफसरदगी से मुस्कुरा दिए। अब मैं इसे क्या बताऊं कि जब रात की तन्हाई में नींद भी टूटी हुई हो, फिर दिल करता है कि एक नन्हा सा वजूद आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँके, फिर जल्दी से मेरे लिहाफ में घुसकर कहे दादा कहानी सुनाए, और मैं इसे अपने साथ लिपटा कर ढेर सारी बातें करूँ। आज बाबा जाने किस ख्याल में अपने एहसासात इसे बता रहे थे।
کتنے تنہا ہو گئے ہیں بابا۔ اس کے دل میں ان کی حالت دیکھ کر بھوک سی اٹھی تھی۔ بے اختیار ہی اس نے بابا کا ہاتھ چوم لیا۔ وہ ایک دم چونکے پھر مسکرا دیے۔ اب تو میری بیٹی بھی جانے والی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپتھپایا۔ بابا، اس نے روحانسی ہو کر انہیں دیکھا اور اسی وقت مغیث نے اندر جھانک لیا۔ بابا کو دیکھنے کے ساتھ ہی جیب سے ٹوپی نکال کر سر پر جما لی، گویا یہ جتانا مقصود تھا کہ آج اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کیا ہوا؟ بابا اور ماہا کی نم آنکھوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں، ہم باپ بیٹی کی آپس کی بات ہے، بابا نے شگفتہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، وہ ہنستے ہوئے واپس مڑ گیا۔ سنو صاحبزادے، بابا نے اسے روکا، آج شام کو گھر پر رہنا، ماہا تمہارے ساتھ جویریہ کے گھر جائے گی۔ جی؟ وہ بوکھلا کر مڑا۔ جی، پاپا مسکرائے۔ ٹھیک ہے جی، وہ جھیپ کر ہنس پڑا۔ مغیث، کوئی گڑبڑ نہ کروا دینا، تمہیں یاد ہے نا یہی گھر ہے؟ سفید گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے مغیث کو مخاطب کیا۔ یہی ہے بابا، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ مغیث نے دوبارہ بیل دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گیٹ کھل گیا۔ ارے مغیث بھائی آپ؟ آنے والا یقیناً اسامہ تھا، جویریہ کا چھوٹا بھائی، جو مغیث کو یوں اچانک دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ کیسی ہو یار؟ مغیث نے اس سے ہاتھ ملایا۔ یہ میری بہن ہے، ہم یہاں سے گزر رہے تھے، سوچا آنٹی کی خیریت بھی پوچھتے جائیں۔ مغیث نے اسکرپٹ کے مطابق مکالمے کا آغاز کیا۔ السلام علیکم۔ اسامہ نے کچھ جھیمتے ہوئے اسے سلام کیا۔ ماہا نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھوں والا اسامہ اسے واقعی اچھا لگا تھا۔ میرا خیال ہے ماہا تم آنٹی سے مل لو، میں تھوڑی دیر میں تمہیں لینے آ جاؤں گا، مغیث نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ آئیے۔ اسامہ اسے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چلتی رہی۔ نسبتاً پرانے سٹائل کا بنا ہوا گھر بہت صاف ستھرا اور اپنے اندر عجیب سی مانوسیت لیے ہوئے تھا۔ گرد و پیش کا جائزہ لیتی اسامہ کے پیچھے ہی ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ دروازے کے سامنے بیڈ پر ایک شفیق سی خاتون تکیے کے سہارے بیٹھی تھی۔ پاس ہی ایک کیوٹ سی لڑکی کتابیں پھیلائے پڑھ رہی تھی۔ ایک اور لڑکی جو اسامہ کی ہی ہم عمر لگ رہی تھی الماری کا پٹ کھولے کچھ نکال رہی تھی۔ سب لوگوں نے حیرت سے اسے اسامہ کے ساتھ آتے دیکھا۔ السلام علیکم۔ سب کی حیرت سے محظوظ ہوتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ یہ میرے دوست کی بہن ہے امی، آپ کا حال پوچھنے آئی ہیں، اسامہ نے فوراً تعارف کروایا۔ اچھا اچھا، آؤ بیٹا، انہوں نے بیڈ پر جگہ بناتے ہوئے کہا۔ اسامہ واپس مڑ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی بھی الماری بند کر کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی۔ اسامہ کے دوست کی بہن ہو؟ آنٹی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی، اس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں اپنی سہیلی کے گھر آئی تھی، قریبی گھر ہے۔ واپسی پر بھائی کہنے لگے کہ آپ کی بھی خیریت معلوم کرتے چلیں۔ اس نے گویا صفائی دینے کی کوشش کی۔ کس کی بہن ہو؟ طلحہ کی؟ انہوں نے اندازہ لگانا چاہا۔ نہیں، میرے بھائی کا نام تو مغیث ہے، اسامہ کے کرکٹ اکیڈمی میں ہی جان پہچان ہوئی ہے، اس نے بتایا۔ ہاں، جب یہ کرکٹ کھیلنے لگا تبھی نئے دوست بنائے ہیں، ورنہ پہلے تو بہت شرمیلا سا تھا، اکلوتا ہے نا، انہوں نے بتایا تو اس نے دوبارہ مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ آنٹی کے چپ ہونے پر اس بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی نے اشتیاق سے پوچھا۔ ماہا۔ اور تمہارا؟ اس نے بے تکلفی سے پوچھا۔ میں ہمنا ہوں اور یہ طوبہ، اس نے اپنے ساتھ بہن کا بھی تعارف کروایا، اور وہاں نے بہت مشکلوں سے جویریہ کے متعلق پوچھنے سے خود کو روکا۔ پڑھتی ہو بیٹا؟ آنٹی نے دوبارہ پوچھا۔ وہ محتاط طریقے سے ان کے سوالوں کے جوابات دیتی رہی۔ ہمنا اور طوبہ بھی وقفے وقفے سے گفتگو میں حصہ لیتی رہی۔ 10-15 منٹ میں ہی خاصی بے تکلفی کی فضا قائم ہو گئی تھی، جس میں ماہا کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی سادہ اور پرخلوص طبیعت کا بھی ہاتھ تھا۔ اچھا، تو پھر آپ دو ہی بہنیں ہیں؟ اس نے ہمنا سے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، جیا آپی بھی ہے، جاؤ طوبہ آپی کو بھی بلا لو۔ ہمنا نے طوبہ کو بھیجا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ طوبہ 2 منٹ بعد ہی آ گئی۔ آپی نماز پڑھ رہی ہیں، آ رہی ہیں، اس نے ہمنا کو بتایا، اور چند لمحوں کے بعد وہ بھی آ گئی، جس کو دیکھنے کے لیے ماہا کو 1 منٹ کا انتظار بھی گھٹن لگ رہا تھا۔ کھلتی ہوئی شفاف گندمی رنگت، بڑی بڑی روشن آنکھیں، ڈھیلی ڈھالی چوٹیاں، کاٹن کے لیمن کلر کے سادہ سے سوٹ میں بھی وہ اتنی پرکشش لگ رہی تھی کہ ماہا کو ہر نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ دل نے پہلی ہی نظر میں مغیث کی پسند کو اوکے کر دیا تھا۔ یہ جیا آپی ہیں، ہمنا نے تعارف کروایا۔ بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا۔ وہ پورے جذبات میں جملہ زبان سے پھسل گیا۔ جویریہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا تو اسے غلطی کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ طوبہ اور ہمنا کو دیکھنے کے بعد آپ کو بھی دیکھنے کا دل کر رہا تھا، اس نے بات سنبھالنا چاہی۔ جویریہ مسکرا دی۔ عجیب پروکار سے خوبصورتی تھی، ملیح چہرہ اور دل نشین مسکراہٹ۔ مجھے تو تمہاری شکل بھی کچھ دیکھ دیکھی لگ رہی ہے، جویریہ بے تکلفی سے بولی۔ ہاں، ہم سب بہن بھائیوں کی شکل آپس میں ملتی ہے، خصوصاً میری، اور بات ادھوری چھوڑ کر اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ تو شکر ہوا کہ آنٹی نے اس دوران کوئی اور بات چھیڑ دی تو وہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جاؤ ہمنا، چائے تو بنا لاؤ، جویریہ نے ہمنا کو مخاطب کیا۔ ہمنا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں نہیں ہمنا، بیٹھو پلیز، بھائی آنے ہی والا ہوگا، اس نے ہمنا کو ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کوئی بات نہیں، بھائی بھی پی لے گا، آنٹی نے کہا تو اس نے مشکلوں سے ہنسی ضبط کی۔ آنٹی کے ذہن میں اسامہ کا دوست اسامہ جتنا ہی آ رہا ہوگا، صرف چند لمحوں بعد اس غلط فہمی کا خاتمہ ہونا تھا۔ وہ چند لمحے ہی اس کے لیے غنیمت تھے، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے سب ضروری معلومات حاصل کرنا تھی، اور اپنے اس مقصد میں وہ کامیاب رہی تھی۔
नहायत चालाकी से इसने बातों ही बातों में अपने मकसद की सारी मालूमात हासिल कर ली थी, और जिस वक्त जुबैरिया ने इसे अपना फ़ोन नंबर लिख कर दिया तभी उसामा दोबारा आ गया। वो आपको बुला रही हैं। इसने झिझकते हुए महा को मुखातिब किया। अपने दोस्त को यहीं बुला लो बेटा, चाय नहीं पिलाओगे? आंटी ने कहा। लेकिन अम्मी, उसामा हिचकिचाया, और इसकी हिचकिचाहट का पस मंज़र सिर्फ वो ही वाकिफ़ थी। जब भी फ़ौरन खड़ी होगी, अरे कुछ नहीं, बैठो तुम, जाओ उसामा बुला लो अपने दोस्त को। जुबैरिया ने भी कहा तो वो चुपचाप चला गया। वहाँ से हंसी जब्त करना मुश्किल हो रही थी। 2 मिनट बाद ही उसामा मुगीस समेत अंदर चला आया था। अस्सलाम वालेकुम। मुगीस ने नहायत तमीज़ से जुमला हाज़रीन को सलाम किया। उसामा के दोस्त का साइज़ देखकर आंटी तो सिर्फ हैरान हुई थी, और उसामा के दोस्त को पहचान कर जुबैरिया हक्का बक्का रह गई थी। आओ बेटा बैठो, आंटी ने संभलते हुए कहा। नहीं जी, बस चलेंगे, देर हो रही है। मुगीस अपने बाएं जानिब खड़ी कामनी सी लड़की के खौफनाक तेवरों से घबरा गया। माहा ने बहुत प्यार से अपने लंबे चौड़े खूबरू भाई को देखा, फिर ज़रा फासले पर खड़ी बरहम सी जुबैरिया को। दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। दिल ही दिल में मुगीस के इंतखाब को सराहते हुए वो वापसी के लिए उठ खड़ी हुई। तुम यहाँ बैठी हो माहा, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। वो फिजिक्स लैब के सामने वाले बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी आयशा का इंतजार कर रही थी जब अरूज चली आई। क्यों, खैरियत? इसने मुस्कुरा कर पूछा। ये लो नोट्स, तुमसे पिछले हफ्ते मांगे थे ना, रोज लाना भूल जाती थी और तुमने भी तो याद नहीं दिलाया, इसने नोट्स इसकी गोद में रखते हुए कहा। कोई बात नहीं, ये रख लो तुम, मैंने आयशा के नोट्स लेकर फोटोकॉपी करवा लिए थे। इसने मुस्कुराते हुए नोट्स इसे वापस थमा दिए। ओह थैंक यू सो मच यार। अरूज ने अपने मखसूस टाइम में इसका गाल चूम लिया, और शुक्र है कि वहाँ आयशा मौजूद नहीं थी। वो अभी तक अरूज के मुतल्लिक अपनी राय पर कायम थी, लेकिन वहाँ के पिछले चंद दिनों में होने वाली मुलाकातों में इससे अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। वो इसे काफ़ी पुरखुलूस और दोस्ताना मिजाज की लड़की लगी थी, और यही बात थी कि वो आयशा से कहती तो वो चिढ़ जाती थी। तुम तो तारीफें ही करोगी, तुम्हारी ससुराली रिश्तेदार जो ठहरी, आयशा जल कर कहती तो वो खुलकर मुस्कुरा दी। तुम्हारी फ्रेंड नज़र नहीं आ रही, अरूज ने इसे मुखातिब किया, और ये इत्तेफाक ही होता था कि वो अक्सर आयशा की गैर मौजूदगी में ही आती थी। हाँ, मैं भी इसी का इंतज़ार कर रही हूँ, इसने कहा। मौसम आज काफ़ी गर्म है ना महा? वो इसके करीब बैठते हुए बोले। यार, जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं मैं अपनी स्किन का केयर करने के लिए हलकान हो जाती हूँ। कभी ये मसाज, कभी वो टोटका, कसम से मसला हो जाता है। अरूज ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। तुम्हारी स्किन बहुत फ्रेश है, क्या इस्तेमाल करती हो? कुछ खास नहीं, माहा ने सादगी से बताया। अरे नहीं, मैं मान ही नहीं सकती, कितनी शफाफ जिल्द है तुम्हारी। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि काश किसी तरह मैं भी तुम्हारी तरह हो सकती। अरूज ने इसे खुले दिल से सराहा। वैसे यार, तुम तो इतनी प्यारी और क्यूट हो, मेरे सारे अंदाजे और तसव्वुरात गलत साबित हो गए, वरना मेरे जहन में तो उनकी मुमकिन मंगेतर के बारे में कैसे कैसे खाके तराश लिए थे। वो सर झटक कर हंसी। क्यों, क्या खाका बनाया था तुमने मेरे मुतल्लिक? इसने लहजे को सरसरी बनाकर पूछा। मैंने क्या खाका बनाना था भाई, वो तो जो उनने बताया था इसी पर यकीन कर लिया। बहुत झूठा शख्स है भाई, अब तो मैं इसकी किसी बात का एतबार ना करूँ। वो बहुत मगर अंदाज में बात करते करते रुकी। क्या हुआ वहाँ? इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही रूज चौंकी। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, तुम शायद मेरी बात से परेशान हो गई हो, इसने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। मम्मा से ही कहती हैं कि तुम्हारी ज़ुबान के आगे तो खंदक है। मैं वाकई बेसोचे समझे बोलती हूँ। आई एम सॉरी महा, वो बहुत शर्मिंदा हो रही थी। तुम परेशान मत हो, वो तो उनकी आदत है। इसकी तबीयत और मिजाज आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। बहुत मुश्किल से इसकी फ्रिक्वेंसी किसी से मैच करती है। शायद बाहर गुजारे गए इतने सालों का असर है कि अब इसे कोई अपने म्यार का लगता ही नहीं। तो मेरे सारे शुबहे दुरुस्त साबित हुए, इसने अपने आंसू अंदर उतारते हुए सोचा। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उनको इस रिश्ते से जितना मर्जी इख्तलाफ हो वो कुछ नहीं कर सकता। वो अंकल से डरता भी बहुत है और इनसे मोहब्बत भी बहुत करता है। जब इसने अंकल की बात मानते हुए ये ताल्लुक जोड़ा है तो वो निभाएगा भी। अरूज ने इसे खुलूस दिल से समझाया था। वो सुते हुए चेहरे के साथ इसकी बातें सुन रही रही। ओफो महा, बिल्कुल फिक्र ना करो। देखो, जहाँ तक अंकल का ताल्लुक है तो इनकी ज़ुबान पर आजकल सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम है महा रहमान का। अंकल के होते हुए तुम्हें किसी किस्म का खदशा पालने की ज़रूरत नहीं। इसने इसका हाथ थपथपाकर इसे रिलैक्स करना चाहा। अच्छा देखो, वो तुम्हारी फ्रेंड आ रही है, इस मौजू पर फिर कभी बात करेंगे। तुम तो पागल हो बिल्कुल, एकदम से इतनी फिक्रमंद हो गई। मैं उनकी भी ब्रेन वॉशिंग करूँगी। तुम संभालो अपने आप को। अरूज ने कहा तो इसने बहुत मुश्किल से खुद को नॉर्मल किया। आयशा करीब आ गई थी। अरूज इसे हाथ मिलाकर चली गई। क्या हुआ महा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आयशा की नज़रों से इसकी हालत छुप ना सकी थी। नहीं, शायद बीपी लो हो रहा है, इसने आंखें बंद करते हुए कहा। बहुत सी आंसू बंद आंखों से बाहर निकलने को बेताब हो रहे थे। ज़रूर सुबह नाश्ता नहीं किया होगा। तुम बैठो यहाँ, मैं अभी कैंटीन से कुछ लाती हूँ, आयशा फिक्रमंदी से कहते हुए चली गई। इसने आंखें खोलकर आयशा को जाते देखा। इस वक्त एक हमदर्द की शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी। आयशा के खुलूस पर इसे कोई शुबा तो न था, लेकिन अपनी अना इसे हर चीज़ से बढ़कर प्यारी थी। वो दिन पहले इसी जगह बैठकर इसने आयशा से एक वहम डिस्कस किया था।
آج وہ وہم حقیقت کا روپ دھارے سامنے آ گیا تھا۔ وہم شیئر کرنے میں کوئی مذائقہ نہ تھا، مگر حقیقت بتانا شاید اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ کاش ماما آپ زندہ ہوتی۔ آپ کو کیا پتا کہ آج میں کتنی تنہا ہوں۔ میں اپنی فیلنگز کس کے ساتھ شیئر کروں، کس کے کندھے پر سر رکھ کروں، کس کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ کتنی ہی دیر سے اپنے کمرے میں بند گھٹنوں میں منہ دیے روئے جا رہی تھی۔ کالج سے واپسی پر بہت جتن کر کے اس نے اپنے تاثرات چھپائے تھے۔ سب کے ساتھ کھانا وغیرہ کھا کر بھی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ عروج کی باتیں کسی ہتھوڑے کی طرح دماغ پر برس رہی تھیں۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا جس کے لیے آپ کا وجود ناپسندیدہ ہو، کس قدر تکلیف دہ احساس ہے۔ میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اون میرے ساتھ پر راضی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں بابو سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ انکل سے انکار کر دیں۔ میں کسی انچاہی ہستی کی طرح اس کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ اگر اس میں اتنی جرأت نہیں کہ انکل کو اپنی مرضی سے آگاہ کر سکے تو یہ کام میں خود کروں گی۔ بہت دیر تک رونے کے بعد اس نے آخر خود ہی اپنے آنسو پوچھے اور پھر پختہ ارادہ کرتے ہوئے خود کو اور اپنی ٹوٹی ہوئی بکھرتی انا کو تسلی دی تھی۔ وہ بابا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ بابا کو دودھ کا گلاس تھما کر اس نے جھجکتے ہوئے بات شروع کی۔ ہاں معلوم ہے مجھے کہ تمہیں کیا کہنا ہے۔ بابا کتاب بند کرتے ہوئے مسکرائے اور دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ وہیں مویز اور جویریہ کی بات کرنا چاہ رہی ہو نا تم؟ میرا بھی یہی خیال ہے کہ مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تم کل فون کر کے ان کے گھر والوں کو آگاہ کر دینا۔ کل شام کو ہم باقاعدہ بات کرنے چلیں گے۔ بابا نے کہا تو وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ دیکھو نا، جب لڑکی مویز کو پسند ہے، تمہیں پسند آ گئی ہے تو بس ٹھیک ہے۔ باقی کے معاملات بھی جلد از جلد طے ہو جانے چاہیے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، کتنے خوش لگ رہے ہیں بابا۔ کیا اس موقع پر مجھے یہ بات چھیڑنا چاہیے؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ نہیں، ابھی تھوڑا سا انتظار، مویز کا معاملہ طے ہو جائے پھر۔ اس نے اپنے لبوں پر آئی بات بہت مشکل سے روکی تھی اور پھر اگلے 15 منٹ تک اس نے خوش دلی سے بابا کے ساتھ جویریہ کے گھر جانے کے معاملات ڈسکس کیے تھے۔ جویریہ کے گھر والوں سے اس حماقت کی توقع نہیں تھی۔ مویز ٹائی کی ناٹ ڈھیلے کرتے ہوئے بے دم سا ہو کر صوفے پر گرا تھا۔ ابھی وہ ماہا اور بابا جویریہ کے گھر سے واپس آئے تھے۔ وہ اس بے چینی سے تفصیلات جاننے کا منتظر تھا۔ بابا تو آنے کے ساتھ ہی نماز پڑھنے چلے گئے۔ باقی رہ گئے تھے ماہا اور مویز۔ دونوں ہی بہت دل گرفتہ اور ملول دکھائی دے رہے تھے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ مویز نے بے صبری سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے، اچھی لڑکی تھی، مجھے تو بہت اچھی لگی ہے نا ماہا، کتنی سوبر سی تھی۔ لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، مرضی ان کی، اس نے اداسی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے انکار ہو گیا؟ مویز پھیکی سے ہنستے ہوئے بولا۔ چہرے پر بکھرے سارے رنگ ماند پڑ گئے تھے۔ ماہا نے ایک نظر اسے اور پھر مویز کو دیکھا۔ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولنا چاہے کہ مویز نے فوراً تنبیہی نظروں سے اسے گھورا۔ ہائی ایوری باڈی، کہو کیا رزلٹ رہا؟ آنے والا مویز تھا، پر سب لوگوں کے لٹکے منہ دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گیا۔ انہیں سوچنے کا وقت تو لینا چاہیے تھا، مویز نے سر جھٹکتے ہوئے خود کلامی کی۔ ہاں لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں جب انہیں خود ہی اپنی بیٹی کے مستقبل سے دلچسپی نہیں۔ ماہا نے بھی لب کشائی کی۔ میں تو اس وقت سے سوچ سوچ کر حیران ہو رہا ہوں کہ کہاں جویریہ جیسی ڈیسنٹ لڑکی اور کہاں یہ جگت، کیسے گزارا ہوگا ان کا؟ مویز نے ٹھنڈی آہ بھری۔ مطلب؟ مویز کو پہلے تو سمجھ ہی نہ آیا، پھر جب ان کے چہروں پر امڑنے والی مسکراہٹ دیکھی تو دانت کھچکھچاتے ہوئے گھورا۔ مطلب یہ کہ تقریباً راضی ہو گئے ہیں وہ۔ میں نے اشارے کنایوں میں تیری عادتوں کے متعلق بتانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہیں اس سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ بدقسمتی سے جویریہ کے ابو اور بابا کی بہت پرانی جان پہچان نکل آئی۔ بس اس کے بعد تو معاملہ سیٹ ہی ہوتا گیا۔ تو یہ سب شرافت سے پہلے نہیں پھوٹ سکتے تھے؟ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد مویز نے مویز پر چڑھائی کا ارادہ موقوف کر دیا تھا۔ شرافت سے پھوٹ دیتا تو تمہارا یہ چہرہ دیکھنے کو تو نہ ملتا۔ مویز ہنستے ہوئے اس سے گلے ملا تھا۔ مویز نے ٹیبل بجا کر گانا شروع کر دیا اور ماہا منیب کو ایک خوشخبری سنانے چل دی۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ مس ہاشمی کی کلاس روم سے جانے کے بعد عروج اس کے پاس آئی تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم ہاتھوں پر ٹھوڑی ٹکائے بیٹھی تھی۔ عروج کے پاس آنے پر ایک دم چونکی۔ میں تمہیں کب سے دیکھ رہی ہوں، مس رابعہ کے لیکچر کے دوران بھی تمہارا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ عروج اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دی۔ ہاں آج میں واقعی خوش ہوں، اس نے اعتراف کیا۔ اچھا، ہمیں بھی تو پتہ چلے اس خوشی کی وجہ، عروج نے سرسری لہجے میں دریافت کیا۔ پتہ ہے کل ہم جویریہ کے گھر گئے تھے، اس نے بتایا۔ اچھا، وہی جویریہ جس کا تم اس دن ذکر بھی کر رہی تھی، تمہارا بھائی انٹرسٹڈ ہے جس میں؟ عروج نے پوچھا۔ ہاں، پہلے صرف مویز ہی انٹرسٹڈ تھا، اب تو ہمارا پورا گھر ہی انٹرسٹڈ ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو عروج بھی مسکرا دی۔ سچی عروج، وہ اتنی اچھی ہے نا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ کل ان لوگوں نے ہمیں کھانے پر انوائٹ کیا تھا، سب لوگوں کو ہی وہ بہت پسند آئی۔ اس کے گھر والوں نے رضامندی تو دے دی ہے، اللہ کرے اب باقی کے معاملات بھی جلدی سے نمٹ جائیں۔ مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا۔ اس کے لہجے میں شوق گھلا ہوا تھا۔ ظاہر ہے بھائی، تمہیں تو انتظار ہوگا ہی، بھائی کی شادی کے ساتھ ہی تم بھی تو پیا دیر سدھارو گی۔ عروج نے شوخی سے چھیڑا تو وہ چپ ہو گئی۔ اس موضوع سے وہ جتنا اجتناب برتنا چاہتی تھی، عروج موقع پا کر ہر بار اسی طرح باتیں کرتی تھی۔ اوف ماہا، جب بھی شادی کا ذکر آتا ہے تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجنے لگتے ہیں؟
ریلیکس یار، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں اعتماد نہیں ہے خود پر؟ ذرا شادی ہو لینے دو، 2 دنوں میں سیدھے ہو جائیں گے محترم۔ عروج نے اس کے ہاتھ تھپا کر گویا تسلی دی۔ وہ پھیکی ہنسی ہنس دی۔ اچھا یہ بتاؤ، ان کا کوئی چکر لگا تمہاری طرف؟ اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، بہت دن ہو گئے ہیں، ہاں انکل آئے تھے پرسوں، اس نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ بہت ڈھیٹ شخص ہے بھائی، عروج بڑبڑائی۔ ہاں نے سوالیہ نگاہیں اس پر گاڑ دیں۔ 3-4 دن پہلے آیا تھا ہماری طرف، کوئی 1.5 گھنٹے تک مغز ماری کی میں نے اس کے ساتھ، اتنی تعریفیں کی تمہاری، میرا تو خیال تھا کہ بات کچھ اس کی عقل میں آ گئی ہوگی، لیکن اس نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم نے انہیں میری اور اپنی دوستی کے متعلق بتا دیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں یار، دوستی کے متعلق تو نہیں بتایا، بس یہی بتایا ہے کہ تم میری کلاس فیلو ہو۔ دوستی کا بتا دیتی تو وہ محتاط ہو جاتا، اور جو اتنی بے تکلفی سے ساری باتیں مجھ سے شیئر کر لیتا ہے کبھی نہ کرتا۔ کیوں، ٹھیک کیا نا میں نے؟ اس نے گمسم سے بیٹھے ماہا سے تائید چاہی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے گردن ہلا دی۔ ویسے یار ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ اس نے پوچھا۔ کہو۔ ماہا متوجہ ہوئی۔ میرے خیال میں اس رشتے کے متعلق اون کی جو ناپسندیدگی ہے، اس میں بڑا ہاتھ تمہارا بھی ہے، اس نے کسی قدر صاف گوئی سے کہا۔ کیا مطلب؟ ماہا نے حیرانی سے دیکھا۔ دیکھو ماہا، اون جس طرح کی لڑکی چاہتا ہے تم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال کیوں نہیں لیتی؟ اس نے اسے راہ دکھائی۔ مثلاً کیسی لڑکی چاہتے ہیں اون سکندر صاحب؟ وہ اس بار اپنا لہجہ تنزیہ ہونے سے نہ روک سکی تھی۔ تم برا مان گئی، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اون نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ امریکہ میں گزارا ہے۔ اب اس کی یہ خواہش بالکل فطری ہے کہ اس کی بیوی ماڈرن ہو، زمانے کے مطابق چلنا جانتی ہو۔ اب وہ دور نہیں رہا ماہا جب منگیتروں کو دروازے کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا جاتا تھا۔ اب ضروری ہے کہ شادی سے پہلے دونوں فریق انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، ساتھ گھومیں پھریں، اکٹھے لنچ کریں، ڈنر کریں، لانگ ڈرائیو پر جائیں، اور اگر ایک دوسرے کی کوئی بات ناپسند ہے تو کم از کم آمنے سامنے بیٹھ کر ڈسکس کریں۔ اس نے ایک لمبا لیکچر دیا۔ ماہا چپ چاپ سنتی رہی۔ اگر وہ تم سے بات کرنے میں پہل نہیں کرتا تو تم ہی پیش قدمی کر لو، اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ تو کر سکتی ہو کہ آئی مس یو کا کارڈ بھیج دیا، بھی چھوٹا موٹا گفٹ۔ وہ بہت خلوص سے اسے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ زندگی کا بیشتر حصہ اون نے امریکہ میں گزارا ہے عروج، میں نے نہیں۔ یہ اور بات کہ یہ جملہ کہتے ہوئے اسے عروج کی سلیپ لیس شرٹ سے نگاہیں چرانا پڑی تھی۔ اوفو، تم دونوں تو جانے کس مٹی کے بنے ہو، ایک اس انتہا پر کھڑا ہے اور دوسرا اس انتہا پر، اور میں احمق ہوں جو دونوں کے درمیان پل بننے چلی ہوں۔ اور ناراض ہوئی۔ ویسے کہتے تم ٹھیک ہی رہی ہو، اگر تمہیں یہ یقین ہوتا کہ اون تمہیں پسند کرتا ہے تو تم ہی خود بخود ہی اس کی پسند میں ڈھلنے کی کوشش کرتی۔ اب تو یہ واقعی کام مشکل لگتا ہے۔ عروج نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کوئی تسلیم کیا تھا۔ ویسے وہ تمہاری ہونے والی بھابھی بہت لکی ہے، احساس ہی کتنا خوشگوار ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چاہنے والا ہے، آپ کو کوئی پسند کرتا ہے۔ عروج پتہ نہیں اسے کیا باور کروانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ اس قابل ہی کہاں تھی کہ اس کی کوئی بات جھٹلا سکے۔ اون، تم نے میری ذات کو بہت ارزاں کر دیا۔ بہت مشکلوں سے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اس نے دل میں اس سے شکوہ کیا تھا۔ اپنی دلی کیفیات کو چھپا کر، اپنے دکھوں کی پردہ داری کرتے ہوئے چہرے پر سب ٹھیک ہے کا بورڈ لگانا مشکل تو ہے پر ناممکن نہیں۔ اور ویسے بھی جب آپ کے ارد گرد سارے اپنے بہت خوش ہو تو اپنا غم چھپانے کے لیے ہمت اور سلیقہ خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ گھر کی فضاؤں میں بہت عرصے بعد شادمانی طاری تھی۔ موئز جو خوش تھا سو تھا، مگر باقی سب گھر والوں کی خوشیوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ موئز، موئد اور منیب اسے جویریہ کے حوالے سے خوب ہی چھیڑا کرتے تھے۔ بابا کا موڈ بھی بہت خوشگوار تھا، وہ ان کی آپس کی فکر بازیوں سے بہت محسوس ہوتی تھی۔ اس وقت بھی دوپہر کے کھانے کے بعد سب لوگ سونے کے بجائے لاؤنج میں موجود تھے۔ چائے بنانے کی باری منیب کی تھی اور وہ اسی بات پر جھلایا ہوا تھا۔ ایک تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چائے بنانے کی باری ہر دوسرے دن میری ہی کیوں آ جاتی ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں یار، سمجھ میں میرے بھی نہیں آتا۔ یوں کر جلدی سے چائے بنا لا، پھر اس بات پر مل کر غور کریں گے۔ موئد نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر اسے اٹھانا چاہا۔ جی نہیں، میں نہیں بناتا چائے وائے، جس نے پینا ہے خود بنا لے۔ اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اچھا چل چھوڑ یار، نہیں بنواتے تجھ سے چائے۔ چائے تو آج ہمیں سگنا صاحبہ پلائیں گی، سگنا کو کمرے میں آتا دیکھ کر موئز نے فرمائش کی تھی۔ نہ جی، میں اتنی محنت کر کے چائے بناؤں، اوپر سے آپ سب لوگ کہتے ہیں یہ چائے ہے یا جو شاندہ؟ سگنا نے قطعی طور پر انکار کر دیا۔ نہیں کہیں گے آپا سگنا، تم جو شاندہ ہی پلا دو، موئز نے منت کی تھی۔ جو شاندہ تو جی مجھے بنانا ہی نہیں آتا، سگنا نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ اور بات ہے، اپنے مذاق کو صرف اسی نے ہی انجوائے کیا تھا۔ یہ ماہا کہاں ہے؟ ایک دم موئز کو خیال آیا۔ بحث شروع ہونے سے پہلے تو یہی تھی۔ موئز نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ یہ لیجیے خواتین و حضرات، گرما گرم چائے۔ اسی لمحے وہ ہنستی مسکراتی چائے کی بڑی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ دیکھ لے آئی نا وہ چائے، تجھے شرم نہیں ہوتی؟ اتنی دیر سے بحث میں لگا ہوا تھا، خالی سے تھکی ہاری آتی ہے اور پھر کام میں لگ جاتی ہے۔ موئد نے منیب کو شرمندہ کرنا چاہا اور وہ بیچارہ ہو بھی گیا۔ اچھا جی چھوڑیں، اپنے مویز صاحب کی دلہن آنے والی ہے، ان چھوٹے موٹے کاموں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ سغرا قالین پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی تھی اور کمال بے تکلفی سے چائے کا ایک کپ اٹھا لیا۔ جی میں پہلے بتا دوں مویز صاحب، میں آپ کی شادی پر پورے 5 جوڑے بناؤں گی، وہ بھی اچھے اور بڑھیا۔
सुगरा ने चाय के घूंट भरते हुए फरमाइश नोट करवाई। पूरे 5 जोड़े, कुछ तो खुदा का खौफ करो सुगरा। मोइज ने इसे आंखें दिखाई। तुम क्यों फिक्र करती हो सुगरा बीबी, मोगी साहिब बनवा देंगे आपको। वो इसके बाद थोड़े बहुत पैसे बच गए तो अपनी दुल्हन को रोनवाई में देने के लिए कोई हल्की सी अंगूठी भी खरीद लेंगे। मोइज ने इसे दोबारा छेड़ा। अच्छा भाई छोड़ो इस बहस को, मुझे ये बताओ परसों डिनर के लिए क्या क्या मेन्यू तरतीब दिया जाए। वहाँ ने मुस्कुराते हुए मौजू तब्दील करना चाहा। परसों बाबा ने जवेरिया की पूरी फैमिली को डिनर पर इन्वाइट किया हुआ था। अरे हाँ याद आया, सिकंदर अंकल और रोन को भी तो डिनर पर इन्वाइट करना था। बाबा ने कर दिया फ़ोन। मुगीस को अचानक याद आया। कोई ज़रूरी तो नहीं इन्हें भी बुलाना, माँ ने दबी ज़बान में कहना चाहा। अरे वाह, क्यों ज़रूरी नहीं? तुम्हें खाना ज़्यादा बनाने पड़ेगा ना, तुम इसकी फ़िक्र क्यों करती हो? अपना मुनीब है, वो मदद करेगा तुम्हारी। वो इतना मुनीब के कंधे पर ज़ोरदार हाथ मारते हुए कहा। इसके बाद गर्मा गर्म बहस दोबारा शुरू हो गई थी, जिसमें मुनीब बेचारा एक तरफ था और बाकी सब दूसरी तरफ। माँ बज़ाहिर इनकी बहस सुनने लगी थी, मगर ध्यान किसी और ही सिमत लगा हुआ था। आज तो आप बहुत ही सोनी लग रही हैं महा बीबी। वो किचन में सुगरा के साथ मिलकर खाने के बर्तन समेट रही थी जब सुगरा ने बेसाख्ता तारीफ की। वो फीकी सी हंसी हंसती। अभी थोड़ी देर पहले तूबा और हमना ने भी बिल्कुल यही बात की थी। इन्हें गए हुए कुछ ही देर हुई थी, आज की दावत बहुत भरपूर हुई थी। जवेरिया के अलावा बाकी सब लोग ही आए थे। तूबा और हमना की कंपनी में बहुत अच्छा वक्त गुजरा। सिकंदर अंकल भी तकरीबन सुबह से ही आए हुए थे। इसे कभी उम्मीद थी कि और नहीं आएगा। पहले के बरक्स आज इसे इस बात का कोई मलाल भी नहीं था, बल्कि वो कुछ रिलैक्स ही थी। और फिर खाने से सिर्फ 15 मिनट पहले ऑन भी आ गया। इसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। मालूम था कि वो मारे बांधे आया है, लेकिन एक बात मानने वाली थी, वो एक्टर ज़बरदस्त था। अपनी तमाम तर अकड़ और बेजारी शायद घर ही भूल आया था। अब तो बहुत खुशगवार मूड में मुइज़ वगैरह के साथ लाउंज में बैठा था। ज़बरदस्त कह के बुलंद हो रहे थे। खाने के बाद और मेहमानों को रुखसत करके बाबा सिकंदर अंकल के साथ अपने कमरे में चले गए थे। इनको चाय पहुँचाने के लिए जब वो लाउंज से गुजरी तो मुइज़ वगैरह मूवीज़ को छेड़ रहे थे। नहीं भाई, मैं तो 100% मूवीज़ के साथ हूँ। इंसान को ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मौका मिलता है। शादी तो पसंद की ही करनी चाहिए, वरना सारी ज़िंदगी के लिए पछतावा रह जाता है। फ़ोन की आवाज़ इसकी समातों से टकराई थी। जवाबन मोइज़ ने न जाने क्या कहा था कि सबने कहका लगाया। वो तेज़ी से लाउंज से गुजर गई। आंसू पलकों की बाढ़ पर आ रुके थे। इन सब में से कोई भी उनकी बात की गहराई तक ना पहुंचा था। हाँ, जिस तक इसने बात पहुंचाना चाही थी बहुत आराम से पहुंचा दी थी। वो क्या जिताना चाह रहा था वो सब समझ गई थी। क्या बात है माहा डियर, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम कुछ खोई खोई सी रहने लगी हो। वो सबके साथ बैठी क्रिकेट मैच देख रही थी जब मोहित ने अचानक इसे मुखातिब किया। वो जैसे एकदम चौंकी। हाँ नहीं तो मैच ही तो देख रही हूँ। अच्छा तो बताओ अभी अभी कौन कौन आउट हुआ है? मोहित ने कहते हुए टीवी भी ऑफ कर दिया। इस बार वो वाकई सटपट आ गई। वो पता नहीं कितनी देर से इसे तक रहा था। मोहित और मुनीब भी इसकी तरफ मतवज्जा हो गए। क्या है मोहित, टीवी चलाओ, कोई बात नहीं है। सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल पाकर वो कुछ रोहासी हो गई थी। माँ तुम परेशान हो, देखो अगर कोई बात है तो हमसे शेयर करो। मोहित ने इसे मुखातिब किया। ओफो, क्या मसला है भाई? कोई बात होगी तो शेयर करूंगी ना, तुम सब तो पीछे ही पड़ गए हो। इसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों ने इसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। एकदम ही ढेर सारा पानी आंखों में उतर आया था। मैं जा रही हूँ, बाबा का सूट प्रेस करना है। वो आंखें झपक कर आंसू रोकती फौरन ही जाने के लिए उठी थी। मुगीस ने जल्दी से इसका हाथ पकड़ कर रोका, फिर अपने पास बिठा लिया। कपड़े मुनीब प्रेस कर देगा, तुम वो बात बताओ जिसकी वजह से परेशान हो। मुगीस ने नरमी से कहा। हाँ हाँ मैं कर दूंगा। मुनीब फौरन राजी हो गया। क्या कॉलेज में कोई मसला है? मोहित ने अंदाज़ा लगाया। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। आंसू अब गाल पर फिसल रहे थे। किसी टीचर ने डांटा है? पेपर्स की तैयारी नहीं है? किसी दोस्त से लड़ाई हो गई है? वो सब बारी बारी इस वजह पूछते रहे और वह नफ़ी में सर हिलाते हिलाते एकदम मुगीस के शाने से सर टकाकर बुरी तरह रो दी। हाय माहा, क्या बात है यार? मुगीस ने अपने बाजू इसके गिर्द हमायन किए। इसके इस तरह रोने से सभी बौखला गए थे। मोइज़ और मोहित ने परेशान होकर बेसाख्ता ही इसके हाथ सहलाने शुरू कर दिए। नीब फौरन ही पानी लेकर आ गया। इसी तरह हिचकियों से तो वो कभी भी ना रोई थी। माँ क्यों परेशान कर रही हो? मोहित ने इसे कंधों से पकड़कर मोइज़ से अलग किया। अच्छा मत बताओ, पर यूँ हल्कान तो मत हो, पानी पी लो। मुनीब ने तसल्ली देते हुए पानी का गिलास थमाया। मैं बाबा को बुला रहा हूँ, मोहित उठते हुए बोला और ये धमकी कारगर रही। नहीं प्लीज़ बाबा को मत बुलाओ, वो फौरन बोली थी। जब तक तुम वजह नहीं बताओगी हम क्या कर सकते हैं यार, मुगीस बेचारगी से बोला। ओफो, मैं समझ गया, मुनीब एकदम सर पर हाथ मारते हुए बोला। सबने सवालिया निगाहों से इसे देखा। माहा ने भी मुतवहिश होकर इसको देखा। जाने वो क्या समझा था। तुम्हें वही वाला रोना आ रहा है ना माहा, जो लड़कियों को बाबुल की दहलीज छोड़ने से आता है? मुनीब ने शरारत से पूछा। इसने सर झुका दिया। तरदीद करने की ज़रूरत नहीं समझी। ये बात थी? मुनीब ने खफकी से आंखें दिखाई। जान निकाल दी तुमने लड़की। मुगीस ने इसके सर पर चिपत लगाई। वो सब मुनीब की बात को सच समझ बैठे थे और एक तरह से अच्छा ही था वो जो खुद ही एक फर्जी नतीजे पर पहुंच गए, वरना कितना मुश्किल होता है इनके सवालों के जवाब देना। यार अभी 3 महीने बाकी हैं शादी में,
تمہیں ابھی سے مل کر جذبات بننے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا تو تم شادی تک آدھی رہ جاؤ گی، وہ اس نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی تم کون سے دوسرے شہر جا رہی ہو؟ لڑکیاں تو رخصت ہو کر ملک سے باہر تک چلی جاتی ہیں، تمہارے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، 15 منٹ کی ڈرائیو پر موجود ہے سکندر انکل کا گھر، روز بھی آ سکتی ہو، وہ بھی اس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر اون بہت سیدھا سادہ بندہ ہے، جو کہو گی مان لے گا، سکندر انکل تو ہیں ہی بابا کے دوست، اون صبح آفس جاتے ہوئے سکندر انکل اور تمہیں یہاں چھوڑ جایا کرے گا، شام کو لے جایا کرے گا۔ منیب نے اپنی سمجھ کے مطابق اسے دلاسا دیا تھا۔ اس اہم کانہ بات پر سب نے حسب توفیق اسے گھورا تو ضرور، پر تردید کرنے کی کوشش نہ کی۔ سیدھا سادہ بندہ، اس نے استہزائی انداز میں دل ہی دل میں بات دہرائی۔ اگر اپنے چاروں بھائیوں کو اس کے سیدھے سادے بندے کے وہ ذری خیالات بتا دے جو ماہا رحمان کے متعلق رکھتا ہے تو جانے ان کا رد عمل کیا ہو، اور اسی ممکنہ رد عمل سے بچنے کے لیے اس نے اپنے لب سی لیے تھے۔ لیکن یہ طے تھا کہ کسی فیصلے پر پہنچنا ضروری ہو گیا تھا۔ عروج کے توسط سے جو باتیں اب تک اس کے علم میں آئی تھیں، انہیں جاننے کے بعد اون کی زندگی میں شامل ہونا اس کے لیے ناممکن تھا۔ ابھی تو عروج نے اسے پرتعصب انداز میں اور بہت کچھ بتایا تھا۔ سچی یار، اتنا انسلٹنگ لہجہ ہوتا ہے ان کا تمہارے لیے، مجھ سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا۔ بہت ساری باتیں بتانے کے بعد جب عروج نے دھیمے لہجے میں کہا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو، اس نے کہنا چاہا تھا، پر غصے کی شدت سے زبان نے الفاظ کا ساتھ نہ دیا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنا غصہ ضبط کیا تھا، لیکن گھر آ کر سارا غصہ آنسوؤں کی صورت میں نکل گیا۔ ہاں، بہت سارا رونے کے بعد دل کچھ ہلکا سا ہو گیا تھا۔ بس اب کسی فیصلے پر پہنچنے اور مناسب الفاظ میں بھائیوں اور بابا کو بتانے کے لیے ہمت جمع کرنی تھی۔ ماہا بی بی، آپ کا فون ہے، وہ وارڈروب کی صفائی کر رہی تھی جب سغرا نے آ کر بتایا۔ ہمنا طوبہ کا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی، آپ سن لے جا کر، سغرا مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے چلی گئی۔ وہ اٹھ کر فون سٹینڈ کی طرف آ گئی۔ اس نے آج ہمنا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی طرف آئے گی۔ بہت دنوں سے کوئی چکر نہ لگا تھا، جویریہ سے ملنے کو بھی بہت دل چاہ رہا تھا، پر کوئی بھائی دستیاب ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اسے منانے کے لیے کوئی بہانہ سوچتے ہوئے اس نے ریسیور اٹھایا۔ مجھے معلوم تھا تمہارا ہی فون ہوگا، کہو کیا حال چال ہے؟ اس نے بشاشت سے پوچھا تو دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ آئی نو تم مجھ سے ناراض ہو، پر کیا کروں یار، میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور آتی، اتنا دل کر رہا تھا تم سے ملنے کو، لیکن وہ جو معیز ہے نا، این وقت پر۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز نے ایک دم اس کی بات کاٹی۔ جی وعلیکم السلام، کون؟ اس نے بے حد متحیر ہو کر پوچھا۔ میں اون بول رہا ہوں، دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کے حواس معطل کر دیے۔ ہیلو ماہا، وہ پکار رہا تھا، وہ جیسے ایک دم ہوش میں آئی۔ پلیز ہولڈ کریں، میں مویز کو بلاتی ہوں، اس نے آہستگی سے کہہ کر فون رکھنا چاہا۔ ماہا پلیز میری بات سنو، اون نے تیزی سے کہا، مجھے مویز سے نہیں تم سے بات کرنا ہے۔ وہ جواباً جھنجھلا گیا، وہ کیا کہنے جا رہا تھا وہ سننے سے پہلے ہی جان سکتی تھی۔ نہیں اون سکندر صاحب، یہ بات میں آپ کی زبان سے نہیں بلکہ آپ کو میری زبان سے سننا ہوگی، اس نے سوچا تھا، پھر کریڈل پر انگلی رکھ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ اس کے بعد باآواز بلند سغرا کو پکارا، ابھی اس کی گوش مالی کرنا باقی تھی۔ صرف 3 دن بعد ہی قسمت نے اسے موقع فراہم کر دیا تھا۔ سکندر انکل شام کو بابا سے ملنے آئے تھے، انہوں نے اون کو فون کر دیا تھا کہ وہ آفس سے واپسی پر انہیں لیتا جائے۔ اون کو آنے میں دیر ہو گئی تھی، اس لیے مویز انکل کو چھوڑنے چلا گیا، اور ان کے جانے کے بعد 15 منٹ بعد ہی اون آ گیا تھا۔ بابا عشاء کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے۔ سغرا نے اون کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اسے اطلاع دی۔ گھر پر اور کوئی نہ تھا، اتنا سنہری موقع پھر کب میسر آتا، لیکن اتنا اچانک اس کا سامنا کرنے اور کچھ کہنے کی ہمت نہ پڑ رہی تھی۔ پھر عروج کی باتیں ایک ایک کر کے یاد آتی گئی اور خود بخود اس کے قدم ڈرائنگ روم کی طرف اٹھتے گئے، اور ریلیکس انداز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ورک گردانی کے لیے سائڈ ٹیبل پر رکھا میگزین اٹھا لیا تھا۔ قدموں کی چاپ پر نظر اٹھا کر دیکھا، ماہا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے غالباً مروت نبھانا چاہی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اس نے تھوک نکلتے ہوئے اپنی کمزور پڑتی ہمت کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ جی کہیے، اس کے لب ذرا کی ذرا مسکرائے۔ ماہا نے ایک نظر اس پر ڈالی، دل ایک لمحے کو بے ایمان ہوا تھا۔ وہ واقعی ایسا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ کی تمنا کر سکتی ہے، صرف ایک لمحے کی بات تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی سے ڈائمنڈ رنگ اتاری اور اون کے سامنے رکھ دی۔ یہ اون کی کشادہ پیشانی پر ایک دم شکنیں نمودار ہوئی تھی۔ انسان کو زندگی میں ایک ہی موقع ملتا ہے اون صاحب، لائف پارٹنر اگر پسند کرنا ہو تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ والدین کی مرضی مانتے ہوئے انچاہی زندگی گزارنا عقلمندی نہیں ہے۔ بے شک انہیں منانا ایک مشکل کام ہوگا، لیکن کاش یہ کام آپ پہلے کر لیتے تو آج مجھے اس مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بہرحال اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارنا آپ کا حق ہے۔ یہ تعلق جو آپ نے صرف بڑوں کی ایموں پر جوڑا تھا میری طرف سے ختم ہے۔ آپ مناسب الفاظ میں انکل کو بتا دیجیے گا، وہ کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی۔ ماہا، اون نے پکارا تھا لیکن وہ رکی نہیں، اور اسی لمحے بابا بھی آ گئے۔ اون نے سامنے رکھی انگوٹھی تیزی سے اٹھا کر مٹھی میں دبا لی۔
ہاں برخوردار، بہت دیر لگا دی۔ سکندر نے بہت انتظار کیا۔ جی انکل، بس وہ آفس میں دیر ہوگی، وہ غیر حاضر دماغی سے بتانے لگا۔ اس کے بعد وہ مشکل 10 منٹ ہی بیٹھا ہوگا۔ بابا نے کھانے کے لیے بہت روکا مگر وہ پھر کبھی سے ہی کہہ کر چلا گیا۔ بہت دن ہو گئے ہیں سکندر نہیں آیا۔ ناشتے کی میز پر اخبار پڑھتے ہوئے بابا کو ایک دم خیال آیا۔ باقی سب لوگوں نے تو اس خود کلامی پر سرسری سی توجہ دی، البتہ ماہا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہیس، شام کو تم فارغ ہو نا؟ بابا نے وہیس کو مخاطب کیا۔ جی بابا، اس نے تاپیداری سے جواب دیا۔ بس پھر مجھے سکندر کی طرف چھوڑ آنا۔ انہوں نے اخبار طے کرتے ہوئے اچانک پروگرام بنا ڈالا۔ ٹھیک ہے، وہ راضی ہو گیا۔ اف خدایا، کیسی مشکل صورتحال میں پھنس گئی ہوں میں۔ وہ آنے والے وقت کا خیال کر کے بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ایک بار تو ہمت دکھا لی تھی، لیکن اب یوں لگ رہا تھا جیسے ساری ہمت اس دن اون سے بات کرنے میں ہی خرچ ہو گئی تھی۔ سکندر انکل کو اب سب پتہ چل گیا ہوگا۔ جانے اون نے انہیں کس انداز سے ساری بات بتائی ہوگی۔ کہیں اس بدتمیز شخص نے سارا الزام میرے سر پر ہی نہ تھوپ دیا ہو۔ کیا سوچیں گے سکندر انکل میرے متعلق، اور پتہ نہیں کس طرح بابا سے بات کریں گے۔ طرح طرح کے خدشے اسے ستا رہے تھے، لیکن میرے منہ میں بھی زبان ہے، سب کچھ صاف بتا دوں گی انکل اور بابا کو۔ جب اون صاحب کے خیالات معلوم ہوں گے تو وہ میرا ہی ساتھ دیں گے۔ بابا کو بھی میرے فیصلے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی انا اور خودداری پر سمجھوتہ نہ کرنے کا درس آخر بابا نے ہی ہماری گھٹی میں ڈالا ہے۔ بی بریو ماہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ اس نے اپنے آپ کو ڈھیروں ساری تسلی دی۔ تمہاری چائے بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے ماہا، کن سوچوں میں گم ہو؟ وہ نے اسے ٹھوکا دیا تو جیسے ہوش کی دنیا میں آئی۔ اور جس وقت بابا سکندر انکل کے ہاں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، سکندر انکل بنفس نفیس خود تشریف لے آئے۔ وہ کتنی ہی دیر تک وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ پھر جب وہ انہیں سے چائے بنانے کے لیے بلایا تو اسے باہر آنا ہی پڑا۔ ہاتھ پاؤں بالکل بے جان ہو رہے تھے۔ آنے والے لمحے کا سامنا کرنا آسان نہ تھا۔ اتنے دنوں بعد سکندر انکل کی آمد، وہ حسب معمول بابا کے کمرے میں ہی بیٹھے تھے۔ اسے بہت مشکلوں سے اپنے حواس قابو میں لاتے ہوئے چائے کے ساتھ دیگر لوازمات ٹرے میں سجائے، کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ جلد تو جلالتوں کا ورد کرتی بابا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ تصور کر سکتی تھی کہ کمرے کا ماحول کیا ہوگا۔ خفا خفا سے انکل اور چپ ساتے بابا، پھر اسے پاس بٹھایا جائے گا اور بابا درستی سے اسے استفسار کریں گے، اور بس پھر اس کے بھی ضبط کے بندھن ٹوٹ جائیں گے اور وہ روتے ہوئے بابا اور انکل کو ساری صورتحال بتا دے گی۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بناتی کمرے میں داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر توقع کے خلاف تھا۔ بابا اخبار سے پڑھ کر کچھ سنا رہے تھے اور انکل ہنس رہے تھے۔ ارے واہ، ہماری بیٹی چائے بھی لے آئی، بہت طلب ہو رہی تھی گرما گرم چائے کی۔ وہ اسے دیکھ کر بشاشت سے مسکرائے۔ السلام علیکم انکل، اس نے حیرانی چھپاتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح بہت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھئی آج تو میں ایک خاص بات کرنے آیا ہوں، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے انکل نے کہا۔ ماہا بیٹا، رات کے کھانے کے لیے کوئی اچھی سی چیز بنا لاؤ، تمہارے انکل کھانا کھا کر جائیں گے۔ بابا نے اسے واضح طور پر چسکانا چاہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل آئی۔ چھپ کر بات سننا ایک مایوب حرکت تھی، پر اس وقت اس حرکت کو کیے بنا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ باہر نکل کر دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ بس اب کوئی قریب کی تاریخ رکھ لو، ہمارا گھر بہت سونا ہے، اسے بہو کی بھی ضرورت ہے۔ انکل نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ بابا نے پرسوچ انداز میں ہکارا پڑا۔ ٹھیک ہے، عبداللہ صاحب سے بات کرتے ہیں، ان کے بڑے بھائی کو سعودی عرب سے آنا ہے، ان کے آنے پر ہی تاریخ مقرر کریں گے، بابا نے جویریہ کے ابو کا نام لیتے ہوئے بتایا۔ ہاں یار، تم اپنی بہو اپنے گھر لے آؤ اور میں اپنی بیٹی لے جاؤں گا، اب مزید انتظار نہیں ہوگا۔ زندگی بہت بے کیف ہو گئی ہے، دل کرتا ہے گھر دوبارہ سے گھر لگنے لگے، انکل نے سر داغ بھر کر کہا۔ جواباً بابا نے سکندر انکل کو کیا کہا وہ سن نہ پائی۔ ڈھیلے ڈھالے قدموں سے چلتی کچن میں آ گئی۔ یہ تو گیم ہی الٹ ہو گئی تھی۔ یقیناً ان کو ہمت ہی نہ پڑی ہوگی کہ وہ سکندر انکل کو کچھ بتاتا، بزدل نہ ہو تو۔ غصے کی شدید لہر نے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ فروٹ باسکٹ میں سے ایک بڑا سا سیب نکالا اور اس پر زور سے دانت گاڑ کر اون کا آیا غصہ گویا اس پر نکالا۔ اتنا کم وقت ہے جی، دو شادیوں کی تیاری کیسے ہوگی؟ 2 مہینے تو یوں چٹکی بجاتے میں گزر جائیں گے۔ سغرا نے تشویش سے جملہ حاضرین کو مخاطب کیا تھا۔ ہمیں بھی معلوم ہے سغرا صاحبہ کہ وقت بہت کم ہے، آپ مزید توجہ نہ ہی دلائیں تو اچھا ہے، وہ نے اسے گھور کر کہا۔ مجھے تو 1 مہینہ پہلے ڈھول کی منگوا دینا جی، پریکٹس کرنی پڑے گی نا، اب تو عرصہ ہو گیا ہے ڈھولک بجائے ہوئے۔ سغرا زیادہ ہی پرجوش ہو رہی تھی۔ ویسے سغرا، تمہارے کندھوں پر تو دوہری ذمہ داری پڑ گئی ہے، تم بنوں کے گیت گاؤ گی یا بنڑے کے؟ وہ نے شرارت سے پوچھا۔ یہ فیصلہ بعد میں ہو جائے گا، تم پہلے میری شرٹ دھو دو، گھنٹے بعد سے کہہ رہا ہوں تم سے، مویز نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ کتنا ارمان ہے سغرا کو تیری شادی کا، مویز نے مویز کو چھیڑا۔ ایک سغرا کو ہی ارمان ہے، وہی کرے گی اپنے سارے ارمان پورے، اور تو جیسے کسی کو کوئی ارمان ہی نہیں۔ کافی دیر سے چپ بیٹھی مہا مزید خاموش نہ رہ سکی۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہائے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، میرے بھائی کی شادی ہے اور ڈھولک بجائے گی سغرا، گیت گائے گی سغرا، جوڑے بنوائے گی سغرا،
بھابھی کو رخصت کرا کے لائے گی سگرا، اور نیک لے گی تو وہ بھی سگرا۔ وہ تو جیسے پھٹ پڑی، سب خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ تم لوگ بابا سے ایک ذرا سی بات نہیں منوا سکتے؟ کوئی ضروری تو نہیں کہ مویز اور میری شادی ایک ساتھ ہی ہو؟ بھائی کی شادی میں اپنے ارمان پورے کرنے کا کیا میرا کوئی حق نہیں ہے؟ وہ روحان سی ہونے لگی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے وہاں، لیکن وہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں۔ پلیز بات کرو بابا سے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ بابا نہیں مانیں گے، اور اگر بابا مان بھی گئے تو سکندر انکل نہیں مانیں گے، وہ انہیں سے سمجھانا چاہا۔ کیوں؟ یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے۔ زندگی میں کتنے ایسے بات و خوشی کا موقع آیا ہے، میرا بھی تو دل کر رہا ہے کہ میں جی بھر کر اپنی خوشیوں اور ارمان پورے کروں۔ وہ یاسیت سے بولی۔ اچھا، میں کروں گا بابا سے بات، کوشش کر کے دیکھ لینے میں تو کوئی حرج نہیں، وہ اس نے صرف تسلی دی تھی۔ اور نہ جانے اس نے بابا سے کس طرح بات کی تھی کہ بابا ٹھیک ٹھاک برہم ہو گئے تھے۔ حد ہوتی ہے صاحبزادے، بجائے اس کے کہ بہن کو سمجھاؤ، یہ احمقانہ تجویز لے کر میرے پاس آ گئے ہو۔ جاؤ بلاؤ ماما کو، میں خود بات کرتا ہوں اس سے، انہوں نے خفگی سے کہا تھا۔ وہ منہ لٹکائے باہر آ گیا، اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بابا کے کمرے میں چلے گئی۔ آج ماہا کی خیر نہیں، منیب تشویش سے بولا۔ 15-20 منٹ بعد وہ کمرے سے نکلی تھی، چھوٹی سی ناک گلابی ہو رہی تھی، آنکھوں کے گوشے بھی نم تھے، ہاں ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ بابا مان گئے؟ اسے ہنستا مسکراتا دیکھ کر موعد نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ناممکن، ان میں سے کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری بات کبھی بابا نے ٹالی ہے؟ اس نے فخریہ انداز میں کہا۔ اگر یہی بات ہے تو پہلے خود ہی کیوں نہیں بات کر لی؟ مجھے ڈانٹ پڑوانا لازمی تھی؟ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ مقالہ تجویز لے کر میرے پاس کیوں آ گئے ہو، اور خود جو مان لی وہ اس خفا ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑے بابا اس کی بات سن کر نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیے تھے۔ اسے کیا بتاتے کہ بیٹیوں کی بات ٹالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور بیٹی بھی ماہا جیسی، جس نے زندگی بھر کوئی مطالبہ یا فرمائش نہیں کی، اور اب بھی ان کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے بس اتنا ہی کہا تھا۔ ماما ہوتی تو میری بات کبھی نہ ٹالتی، بس ایک لمحے کی بات تھی۔ اسے سمجھانے کے لیے سوچی گئی ساری دلیلیں بے معنی لگنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے انکل سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کی آنکھیں پوچھتے ہوئے پیشانی چوم لی تھی۔ وہ پھر سارے معاملات حسب منشا طے پا گئے تھے۔ ایک انتہائی مشکل مرحلہ اتنی آسانی سے طے ہو جائے گا، یہ ماہا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ فی الحال شادی کا التوا میں پڑنا ہی ایک بڑی کامیابی تھی۔ مزید سوچ بچار کرنے اور نئی حکمت عملی واضح کرنے کے لیے کافی مہلت مل گئی تھی، لیکن تفصیل سے سوچنے کا یہ سارا کام اس نے مویز کی شادی کے بعد کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ فی الحال وہ ساری فکریں اور اندیشے ایک طرف رکھ کر شادی انجوائے کرنا چاہتی تھی، اور وقت بھی اتنی تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا کہ اسے سوچنے کی فرصت نہ ملتی تھی۔ بابا آج کل بہت خوش تھے، بلکہ ایک بابا ہی کیا، گھر کا ہر فرد خوش تھا، پرجوش اور متحرک۔ پھر ایک خبر نے اس خوشی کی خبر کو مزید دوبالا کر دیا۔ اون آفیشل ٹور پر سنگاپور اور ملائیشیا چلا گیا تھا۔ فی الحال واپسی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ تھوڑا بہت بوجھ جو اس کے ذہن پر تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ ہلکی پھلکی ہو کر شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی۔ ان دنوں اسے ماما کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اگرچہ بابا کے ہلکا احباب سے اسے بھرپور تعاون مل رہا تھا۔ خصوصاً افتخار انکل کی بیٹی نگی باجی نے اسے شاپنگ میں بہت مدد دی۔ شادی کے دن بالکل قریب آ گئے تھے۔ مہمانوں میں سب سے پہلے بڑی پھپھو فیملی آئی تھی، اور اس کے بعد تو گویا مہمانوں کا تانتا بن گیا تھا۔ عرصہ دراز سے فیملی میں سے کوئی فنکشن نہیں ہوا تھا، سب کو ہی ایک دوسرے سے ملے ہوئے مدت ہو چکی تھی۔ رابطوں میں کمی کی ایک بڑی وجہ فاصلوں کی دوری بھی تھی۔ چھوٹے چچا کی پوسٹنگ اٹک میں تھی، بڑے چچا کراچی میں، ماموں اسلام آباد، خالہ کوئٹہ۔ غرض یہ کہ سب مشینی انداز کی زندگی گزارنے اپنے اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے تھے، لیکن اب عرصے بعد موقع ملا تھا سب کو ایک ساتھ مل بیٹھنے کا، تو سب ہی اپنی تمام تر مصروفیات پس پش ڈالتے ہوئے شادی میں شرکت کرنے کے لیے آن موجود ہوئے تھے۔ گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا، وہی روایتی ہلچل جو کسی بھی شادی والے گھر کا حصہ ہوتی ہے۔ مہندی کی تقریب گھر پر ہی منعقد ہوئی تھی۔ بابا مہندی لانے اور لے جانے کے حق میں نہیں تھے، حالانکہ اس کی سب کزن نے اس بات پر بہت شور مچایا، لیکن بابا نے سب کو سمجھا دیا تھا۔ پھپھو بھی اس معاملے میں بابا کی ہمنوا تھی۔ رسم رواج ایک حد تک اچھے لگتے ہیں، فضول میں دوسروں پر بار ڈالنا ٹھیک نہیں۔ مہندی پر بھی لڑکی والوں کا شادی کا جتنا خرچہ ہو جاتا ہے، تم نے جو ہلا گلا کرنا ہے اپنے گھر پر کرو، کوئی منع نہیں کرے گا، پھپھو نے پیار سے سمجھایا تھا۔ لیکن سچی بات تو یہ تھی کہ گھر پر رسم کا بھی بہت مزہ آیا تھا۔ آصف چچا کی آرٹسٹک مزاج علیزے نے چھوٹے سے لان کو خوبصورتی سے سجا دیا تھا۔ رات گئے تک خوب ہلا گلا جاری رہا۔ مویز کے لیے خاص طور پر سجائی گئی کرسی پر اسے بیٹھنے کا بہت کم موقع ملا۔ زیادہ تر مویز اور موعد نے ہی اس پر قبضہ جمائے رکھا تھا۔ پہلا طویل سیشن گانوں کا ہوا۔ 1 گھنٹے تک سب لوگوں نے صبر آزما سکون کے ساتھ سغرا کو سنا، پھر روما نے ڈھول اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد رات گئے تک خوب ہنگامہ بچا۔ منیب کے ہاتھ میں مووی کیمرے نے اس کے یادگار تقریب کو ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا تھا۔ میرج لان میں ہر طرف آنچلوں کی بہار تھی۔ آج ولیمے کی تقریب تھی۔ وہ ابھی جویریہ کو بیوٹی پارلر سے واپس لائی تھی۔ جویریہ کو تھوڑی دیر کے لیے برائڈل روم میں بٹھا کر وہ اپنی کزنس کے پاس آ گئی۔ جھوٹی کہیں کی کہہ رہی تھی اون ملائیشیا گیا ہوا ہے، تو سامنے کیا اون بھائی کا بھوت کھڑا ہے؟ عائشہ نے ایک دم اس کی چٹکی کاٹی تو اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ موعد کے ساتھ کھڑا وہ بلا شبہ اون ہی تھا۔
عائشہ کی یادداشت غضب کی تھی۔ اس نے ان کو صرف تصویریں دیکھ رکھی تھی، پھر بھی ایک نظر دیکھنے پر ہی پہچان گئی۔ کیا ہوا؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مما کو خود بدھ ہوئی تو عائشہ نے جواباً سب کو ان کے متعلق بتا دیا۔ واؤ ماہا، وہ ہے اون بھائی، اف اتنے ڈیشنگ ہیں، ہاؤ لکی یو آر، آؤ ہمارا تعارف تو کروا دو۔ روما نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ جیسے حواسوں میں آئی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا، ورنہ روما سے کچھ بعید بھی نہ تھا کہ وہ ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی اون تک لے جائے۔ اتنے دنوں بعد آئے ہیں اون بھائی، مل تو آؤ، عائشہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ ویسے آج تو تم لگ بھی بہت پیاری رہی ہو، بالکل مغلیہ شہزادی، علیزہ نے بے ساختہ تعریف کی تھی۔ تو اون بھائی کو بھی تو دیکھو، کیا پرسنالٹی ہے، واٹ اے پرفیکٹ کپل، کسی اور نے کہا تھا۔ لڑکیوں کے اتنے بڑے گروپ کی توجہ اپنی جانی مبذول دیکھ کر اون اور موئن کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ بات انہی کے متعلق ہو رہی ہے۔ وہ اتنے شرارت سے ان کو کچھ کہا، وہ جواباً مسکرا دیا۔ یہ یقیناً موئن نے ہمارے متعلق کچھ کہا ہے، آؤ چل کر پوچھتے ہیں۔ علیزہ سے مزید ضبط نہ ہو سکا تھا۔ بالکل یار، آؤ مل کر آتے ہیں، آخر ہمارے ہونے والے جیجا جی ہیں، تعارف تو ہونا چاہیے نا۔ روما کی قیادت میں سبھی چل دیں۔ اس نے صرف عائشہ کو ہاتھ پکڑ کر جانے سے روکا۔ ماہا کیا ہوا ہے؟ یہ ایک دم تمہاری شکل پر 12 کیوں بجنے لگے ہیں؟ عائشہ نے اسے بغور دیکھا۔ کچھ نہیں، تھک گئی ہوں شاید۔ وہ نزدیک پڑی کرسی میں گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اب اس کی پشت تو ان کی جانب تھی، لیکن لڑکیوں کے آنے والے کہہ کے اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ بات چیت بہت خوشگوار موڈ میں ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے جویریہ کو لے آتے ہیں، ورنہ فوٹو سیشن میں بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ دانستہ وہاں سے اٹھ گئی۔ پھر جس وقت جویریہ کو اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تو سب کی توجہ اس سے جانب مبذول ہو گئی۔ اس کے بعد ڈھیر ساری رسموں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ جب بھی ان خوبصورت لمحوں میں محو ہونے لگتی، جانے کیسے اون پر نظر پڑ جاتی۔ پھر موئز نے فوٹو سیشن کے لیے اون کو بھی اسٹیج پر بلوا لیا۔ وسیع اور عریض اسٹیج پر ینگ پارٹی کا قبضہ تھا۔ سب لوگ مویز کو چھیڑ رہے تھے، کہکوں کا ایک طوفان امڑ رہا تھا۔ شہزادوں کی سی آن بان والا مویز اور اس کے پہلو میں ڈیپ پرپل لہنگے میں بے تحاشا حسین لگتی جویریہ، حیا کے بوجھ سے اس کی پلکیں جھکی جا رہی تھی۔ مویز البتہ سب کے فکروں کا برجستگی سے جواب دے رہا تھا۔ اون بھائی دیکھ لیں، تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر اس جگہ آپ بیٹھے ہوں گے، ابھی سے ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ روما نے اون کو مخاطب کیا۔ اس نے متبسم لہجے میں کوئی جواب دیا تھا۔ شور کی وجہ سے وہ ان کا جواب تو نہ سن پائی، البتہ ان کا توجہ اسی طرف تھی۔ اسی لمحے اون نے بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ نظروں کا تصادم ہونے پر اس نے بوکھلا کر اپنی نظریں چرائی تھیں۔ دل ایک دم تیزی سے دھڑکا، ہتھیلیاں الگ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ عروج کی کہی گئی ساری باتیں اس وقت ذہن سے محو ہو گئی تھیں۔ دل الگ ہی انداز سے دھڑک رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ حیرت اسے اون کے رویے پر تھی۔ کتنا بڑا ایکٹر تھا وہ، سب کے ساتھ گھل مل کر انتہائی خوش دلی سے باتیں کرتا اون اس اون سے یکسر مختلف تھا جس کی باتیں اسے بتائی گئی تھیں۔ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا وہاں بھی یا تو اون کو اپنا چہرہ بدلنے میں کمال حاصل ہے، یا پھر آپ نے جلد بازی میں کوئی انتہائی احمقانہ قدم اٹھا لیا ہے۔ بے شک اون نے صرف انگا کے کہنے پر یہ رشتہ جوڑا ہے، لیکن یہ تو طے تھا کہ وہ اسے نبھانے پر مجبور تھا۔ ہو سکتا ہے شادی کے بعد آہستہ آہستہ اس کی ناپسندیدگی محبت میں ڈھل جاتی۔ دل جو باتیں اسے آج سمجھا رہا تھا، آج سے پہلے عقل میں بھی نہ آئی تھی، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کی تیسری خالی انگلی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ جس چیز نے انہیں ایک رشتے میں باندھا تھا، کئی دن پہلے وہ ان الفاظ کے ساتھ اون کو لٹا چکی تھی کہ میری طرف سے یہ تعلق ختم ہے۔ اس کے بعد اون کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ شاید وہ بھی اپنا فیصلہ سنانے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اب شاید بہت دیر ہو گئی تھی۔ جو رشتہ انتہائی سادگی اور خاموشی سے جڑا تھا، اس کے خیال میں اتنی ہی خاموشی سے ٹوٹ بھی جاتا، لیکن اب ایسا ہونا ناممکن تھا۔ بابا نے فیملی کے ایک ایک بندے کو پکڑ کر اس کا تعارف کروایا تھا، اور اگر ان کی خاموشی ٹوٹ گئی اور اس نے بابا کو سب کچھ بتا دیا تو یہ خیال آنے کے ساتھ ہی اسے ایک دم پسینہ آ گیا تھا۔ وہاں ذرا آؤ میرے ساتھ، پیچھے سے ایک دم موئز آیا تھا اور غیر محسوس طریقے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے نیچے لے گیا۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تم بالکل خاموش کھڑی ہو، کیا بات ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ مما یاد آ رہی ہے نا؟ اس کی خاموشی سے موئز نے اور ہی نتیجہ فس کیا تھا، اور واقعی اس لمحے مما کی یاد اسے شدت سے آئی تھی کہ دل میں ایک دم ہوک اٹھی۔ بیوقوف لڑکی، مما ساتھ ہیں ہمارے، میں نے تو پل پل ان کی موجودگی محسوس کی ہے، اور آج تو بہت خوش ہوں گی مما۔ اور بابا کو دیکھو، کتنے عرصے بعد یوں ریلیکس نظر آ رہے ہیں، تمہاری شکل دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔ بی بریو یار، موئز نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو اسے مطمئن کرنے کے لیے مسکرا دی۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے، آہستہ آہستہ سب مہمان رخصت ہوئے، گھر اپنی پہلی والی روٹین پر آ گیا۔ لیکن اب اس روٹین میں جویریہ کی صورت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ صرف ایک فرد کے اضافے سے ہی گھر میں رونق سی ہو گئی تھی۔ جویریہ تھی ہی اتنی اچھی، نے ہر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ سب سے زیادہ خوش بابا تھے۔ بہو کے متعلق جو نامعلوم سے خدشات کتنے عرصے سے ذہن میں کل بلا رہے تھے، سب کا یکسر خاتمہ ہو گیا، اور وہ برملا اس بات کا اعتراف بھی کرتے تھے۔ اس لڑکے نے زندگی میں پہلی بار کوئی عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے، ورنہ مجھے توقع نہیں تھی کہ اس کا انتخاب اتنا بہترین بھی ہو سکتا ہے۔ بابا بشاشت سے مسکراتے ہوئے بولے، بابا اب ہمیں بھی موقع دیں، ہم بھی اتنی ہی عقل مندی سے فیصلہ کریں۔ وہ اس شرارت سے کہتا تو وہ مسکرا دیتے۔ کبھی موئز جویریہ کو چھیڑتا،
सच मुच बताइए भाभी, आपने तो यूनिवर्सिटी में मूवीज को अच्छी तरह देख रखा था, फिर भी शादी पर राजी हो गई। तुम लोग यकीन तो नहीं करोगे, लेकिन सच तो ये है कि मैंने शक्ल से तो जानती थी, लेकिन नाम मुझे पहली बार जब पता चला जब महा हमारे घर आई थी। जवेरिया हंसकर कहती, उफ क्या वक्त था। वैसे जिया, कितनी खूनख्वार नजरों से देख रही थी आप मूवीज को। महा को याद आया तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। जवेरिया भी मुस्कुरा दी। अच्छा छोड़ो ये बातें, मुझे ये बताओ कि आज शाम की दावत में मुझे कौन सा सूट पहनकर जाना चाहिए। आखिर खास दावत है। इस बार जवेरिया ने इसे छेड़ा तो एक लफ्ज़ चुप हो गई। नई शादीशुदा जोड़े के एजाज में सिकंदर अंकल ने सब घर वालों को डिनर पर इनवाइट किया था। मेरा ख्याल है वो ब्लू वाला पहन ले, आप पर बहुत सूट करता है, इसने संभलते हुए कहा। अच्छा, और तुम क्या पहनोगी? मैं? वो बमुश्किल मुस्कुराई। मैं तो जा ही नहीं रही। अरे वाह, सिकंदर अंकल ने बतौर खास तुम्हारा नाम लिया है। जवेरिया मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा नहीं लगेगा जिया, मगनी के बाद मैं एक बार भी इनके यहाँ नहीं गई। और पहले जब अंकल अकेले रहते थे तो कभी कभार बाबा के साथ चली जाती थी। इसने टालना चाहा। जवेरिया इसे बगौर देख रही थी। अच्छा चलो ठीक है, इसने ज़्यादा इसरार नहीं किया। तो सिकंदर अंकल नाराज हो रहे थे कि तुम क्यों नहीं आई। जवेरिया ने इसे मुखातिब किया। इस वक्त घर में वो और जवेरिया ही थे। और पता है, तुम्हारे ना आने पर ओन को भी बहुत मायूसी हुई। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा कमी तो इसी ने महसूस की। जवेरिया ने शरारत से कहा। नामुमकिन। वो फीकी हंसी हंसते हुए बोली। क्यों नामुमकिन भाई, आखिर मंगेतर है तुम्हारा। वैसे महा, तुम खुशकिस्मत हो, इतना डिसेंट और डैशिंग शख्स मिला है। मुझे तो वाकई ओन बहुत अच्छा लगा है। जवेरिया ने खुले दिल से तारीफ की। प्लीज जिया, कोई और बात करें, इसने आहिस्तगी से कहा। जवेरिया कुछ देर खामोशी से इसे देखती रही। माहा, कुछ लोगों का ख्याल है कि लोगों की सही पहचान के लिए भी एक उम्र होती है, और कुछ कहते हैं कि एक नज़र ही इंसान को अंदर तक जान लेने के लिए काफ़ी होती है। मेरी शादी को तकरीबन 1 महीना होने को आया है। तुम्हारा मेरे मुतल्लिक क्या ख्याल है? इसने संजीदगी से पूछा। क्या मतलब जिया? इसने हैरानी से इसे देखा। मतलब ये कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, मुझ पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं? इसकी संजीदगी में हनूज कोई फर्क ना आया था। आप कैसी बातें कर रही हैं जिया? मैं आप पर एतमाद नहीं करूँगी तो किस पर करूँगी? आप मेरी भाभी, बहन, दोस्त सब कुछ ही तो हैं। इसने जवेरिया के हाथ थाम लिए थे। इतना सब कुछ समझने के बावजूद तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर क्यों नहीं करते? कैसी बात? इसने निगाहें चुराई। मैं पिछले कई दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे और उनके ताल्लुक में कुछ है। इसके जिक्र पर तुम्हारा रद्द-ए-अमल बहुत अजीब सा हो जाता है, ना समझ में आने वाला। तुम इसके मुतालिक बात करने से कतराती हो, हालांकि मैं शादी के बाद ओन से 3-4 मरतबा मिल चुकी हूँ। मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं लगी जिसकी बुनियाद पर इसे नापसंद किया जाए। मेरे ख्याल में वो हर लिहाज से परफेक्ट इंसान है, जो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता है। फिर तुम इसे क्यों नापसंद करती हो? जवेरिया ने उलझ कर पूछा। मैं इसे नापसंद नहीं करती जिया, वो मुझे नापसंद करते हैं। इसकी आंखें डुबडुबा गई थी। हाय, ये क्या मतलब? जवेरिया के लिए इंकशाफ हैरान कौन था, और इतने दिनों से वो जो रात अपने सीने में छुपाए फिर रही थी, आज एक हमदर्द पाकर जब्त के सारे बंधन टूट गए, और वो धीरे धीरे सब कुछ बताती चली गई। जवेरिया इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए खामोशी से सुनती रही। अब आप ये बताएं जिया, क्या मैंने कोई गलत काम किया है? क्या जिंदगी भर के ताल्लुक में इस जबरदस्ती की गुंजाइश होती है? ओन में तो हिम्मत ही नहीं थी, तो मैंने ये कदम उठा लिया। इसने जवेरिया से ताय चली। लेकिन फिलहाल तो ओन ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया है। इसकी तरफ से खामोशी है, रिश्ता बरकरार रखने का इजहार करती है। जवेरिया पुरसोच अंदाज में बोली। यही सब कुछ सोचकर तो मेरा दिमाग माफ हो जाता है। वो बेबसी से बोली। मैं ये तो नहीं कहूँगी महा कि तुमने गलत किया, ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, जल्दबाजी में किया। तुम्हें किसी को तो एतमाद में लेना चाहिए था। भाइयों को बताती, बाबा से बात करती, कम अज कम कोई ओन से जवाब तलबी करता कि वो वाकई इस रिश्ते पर नाखुश है या सिर्फ तुम्हारा वहम है। वहम? वहम कैसे हो सकता है जिया? ने रोज की एक एक बात तो बताई है आपको। इसने अपनी ही बात पर जोर देते हुए कहा। देखो महा, वो लड़की अपनी तरफ से सच में झूठ की आमेजिश भी तो कर सकती है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर एतबार करना कोई अक्लमंदी तो नहीं। जवेरिया ने इसे खुलूस से समझाया। जिया, वो लड़की उनकी कज़न है, वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? इसने बावर करवाया। अच्छा ये बताओ, कितनी पुरानी दोस्ती है तुम्हारी इसके साथ? जवेरिया ने पूछा। ज़्यादा पुरानी तो नहीं, इसने इतराफ़ किया। शादी में आई थी? इसने पुरसोच अंदाज में पूछा। नहीं, बुलाया तो था पर आई नहीं, महा ने बताया। जवेरिया खामोशी से कुछ देर सोचती रही। आपकी खामोशी मुझे नर्वस कर रही है जिया। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? वो घबरा रही थी। अगर कुछ गलत कर भी दिया है तो फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। जवेरिया ने इसके हाथ थपक कर तसल्ली दी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। ओन हंसते हुए जवेरिया का शुक्रिया अदा कर रहा था। तुम्हारी मुश्किल तो हल कर दी, मेरी नंद की मुश्किल कौन हल करेगा? अगर कहो तो तुम्हारी वजाहत पहुंचा दूं इसे। फ़ोन की दूसरी तरफ जवेरिया भी हंस रही थी। नहीं भाभी प्लीज़, आपने महा से कुछ नहीं कहना। इसके दिल में बहुत गलत फहमियाँ हैं, इन्हें मैं ही दूर करूँगा, ओन ने फ़ौरन कहा। अच्छा तो फिर कब आ रहे हो हमारी तरफ? जवेरिया ने पूछा। भाभी कल तो मैं ऑफिस के काम से इस्लामाबाद जा रहा हूँ, 3-4 रोज तक वापसी है मेरी। फिर आपको इसे कुछ नहीं बताना, ओन ने दोबारा ताकीद की।
اچھا بابا ٹھیک ہے، میں فون رکھ رہی ہوں کیونکہ سامنے سے ماہا آ رہی ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بھابھی۔ اس نے بھی موبائل آف کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ذہن ہلکا پھلکا ہو گیا تھا اور ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ذہن کے پردے پر پریشان پریشان سی ماہا کی شبیہ لہرائی، بیوقوف لڑکی، جسے اس کی حماقتوں پر بھی غصہ آ رہا تھا اور پیار بھی۔ ماہا رحمان اس لڑکی سے وہ تب بھی اچھی طرح واقف تھا جب وہ امریکہ میں تھا۔ رحمان احمد اس کے بابا کے بہترین دوست تھے اور ماہا ان کی اکلوتی بیٹی۔ بابا کی زبان سے وہ اکثر و بیشتر اس کا ذکر سنتا رہتا تھا۔ سمجھدار بیٹی ہے رحمان کی، ماں کے بننے کے بعد سارا گھر سنبھال رکھا ہے، مجھ سے بھی بہت محبت اور ادب سے پیش آتی ہے۔ بابا اکثر فون پر اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ وہ اگرچہ واضح طور پر کچھ نہ کہتے تھے، پھر بھی وہ ان کی گفتگو کے پس منظر سے پوری طرح آگاہ تھا۔ امی کے بعد بابا کی زندگی کا واحد مقصد ایک عدد خوبصورت اور خوبصیرت اور سلیقہ مند بہو کی تلاش تھا، جو ان کے گھر کو دوبارہ سے گھر بنا دے۔ بابا کی بات چیت سے اسے اندازہ ہوتا تھا کہ ماہا میں یہ ساری خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں، لیکن وہ بابا کی باتیں سن کر دانستہ نظر انداز کر دیتا تھا۔ وہ بے شک بہت تابعدار بیٹا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ایک نظر دیکھے بغیر محض بابا کی پسند پر جیون ساتھی کا انتخاب کر لے۔ پھر بابا کے اصرار پر وہ امریکہ سے مستقل طور پر پاکستان آ گیا۔ پاکستان میں اس کی تعلیمی صلاحیت کے مطابق اسے زبردست سی جاب کی آفر ہوئی تھی، اور پھر وہ بابا کے بغیر زیادہ عرصہ بھی نہیں رہ سکتا تھا، سو اسے پاکستان آنا ہی پڑا۔ بابا نے اس کے آنے کی خوشی میں ایک گرینڈ پارٹی دی تھی، اور اس گرینڈ پارٹی میں وہ پاکستانی لڑکیوں کے طور طریقے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ بہت سی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کا اس سے خود تعارف کروایا۔ بے تحاشا فیشنیبل لڑکیاں اپنی نسوانی انا کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اس کے گلے کا ہار بن رہی تھی۔ پھر اس کی نظر بالکل ایک طرف کو بیٹھی اس من موہنی صورت والی لڑکی پر پڑی۔ پنک سوٹ میں 4-5 بچوں کے درمیان میں گھری ہوئی اس لڑکی نے ایک لمحے میں ہی اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی تھی۔ ایک گول گوتھنے سے بچے کو وہ گود میں اٹھا کر چوم رہی تھی، باقی بچوں کو اپنے ارد گرد بٹھا رکھا تھا۔ ان کی باتوں پر بے تحاشا ہنستے ہوئے وہ لڑکی سے اس پورے ہجوم سے منفرد لگی تھی۔ پھر کسی نے اسے اس کا نام لے کر پکارا، ماہا۔ نام سن کر اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، تو یہ تھی ماہا رحمان انکل کی بیٹی۔ پتہ نہیں کیوں جب بھی بابا اس کے متعلق بتاتے تھے تو اس کے ذہن میں سنجیدہ مزاج سگڑ آپا ٹائپ لڑکی کا خاکہ کھینچ جاتا تھا۔ وہ اس کے تصور سے بالکل مختلف نکلی تھی۔ بابا کا انتخاب یقیناً لاجواب تھا۔ اسے بابا پر بے ساختہ پیار آیا۔ اس کے بعد وہ لاشعوری طور پر اسی کی طرف متوجہ رہا۔ 1-2 بار اس کی ٹیبل کے پاس سے بھی گزرا، لیکن وہ بچوں میں اتنی محو تھی کہ آس پاس کے لوگوں اور نظارے اس کے لیے قطعی غیر اہم تھے۔ نیکی باجی، بنٹی کو تو آپ گھر پر ہی چھوڑ آئیں، لے آتی تو کتنا مزہ آتا، وہ اپنے ساتھ بیٹھی خاتون سے مخاطب تھی۔ 4-5 بچوں کی موجودگی کے باوجود یہ شکوہ اسے اتنا دلچسپ لگا کہ وہ اپنے ہونٹوں پر آئی ہنسی نہ روک سکا۔ پھر بابا نے اسے آواز دے کر بلایا تھا، وہ کسی اور سے تعارف کروا رہے تھے۔ 15-20 منٹ بعد بھی جب وہ دوبارہ وہاں سے گزرا تو وہ نظر نہیں آئی، غالباً چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ساری تقریب اسے پھیکی پھیکی سی لگی۔ پارٹی کے بعد 1 ہفتے کے اندر اندر ہی اس کے کئی پرپوزل آ گئے۔ ان پرپوزل میں سے ایک پرپوزل شیبہ آنٹی کے عروج کا بھی تھا۔ شیبہ آنٹی نے چھوٹی خالہ کے ذریعے پیغام کہلوایا تھا۔ بابا نے فیصلے کا سارا اختیار اسے دے دیا۔ اس نے رسمی طور پہ بھی سوچنے کی مہلت نہ لی۔ پارٹی کے بعد عروج سے اس کی کئی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ وہ موقع بموقع اس کے ملنے چلی آتی اور ناگواری کے باوجود بھی وہ اسے ٹوک نہ سکا، لیکن اب چھوٹی خالہ کے ذریعے واضح اور 2 ٹوک انکار کہلوا دیا تھا۔ عروج سے بہتر لڑکی تمہیں نہیں مل سکتی، خوبصورت ہے، ماڈرن ہے، ہائی سوسائٹی میں موو کرنا جانتی ہے، تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے گی۔ انہوں نے اسے قائل کرنا چاہا۔ سوری خالہ، جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں وہ میری ترجیحات میں کبھی بھی شامل نہیں رہی، اس نے قطعیت سے کہا۔ اچھا، کیسی لڑکی اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ بس ایک سیدھی سادی سی لڑکی، وہ دلکش انداز میں مسکرایا۔ سیدھی سادی لڑکی، بہت خوب، کہاں سے ملے گی تمہیں؟ خالہ نے واضح طور پر مذاق اڑایا۔ مل گئی ہے، اس نے ان کے لہجے کا ذرا نہ برا مانا تھا کہ امی کے خاندان کے تقریباً سب لوگ ہی ایسے تھے، پتہ نہیں امی ان سب سے اتنی مختلف کیسے تھی، ہمیشہ یہی سوچتا تھا۔ بہرحال خالہ جواب لے کر چلی گئی۔ اس کے بعد ننہال کی طرف سے واضح طور پر سرمندری کا رویہ اپنا لیا گیا تھا۔ بابا کو اس کے انکار کا پتہ چلا تو اسے بلایا۔ تم نے کہیں میری وجہ سے تو نہیں انکار کیا؟ اگر تمہیں عروج پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بابا نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ نہیں بابا، مجھے عروج بالکل نہیں پسند۔ اتفاق سے اس معاملے میں آپ کی اور میری فریکوینسی ایک ہی جگہ پر سیٹ ہو گئی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے اعتراف کیا۔ یعنی؟ بابا نے متحیر ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ یعنی ماہا، اس نے ان کا جملہ مکمل کیا۔ رحمان کی بیٹی؟ بابا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے دل کی خواہش یوں پوری ہو جائے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ بے انتہا خوش ہو گئے تھے۔ بہت پیاری بچی ہے، نیک اور سعادت مند۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ مجھے یہی خیال آتا تھا کہ کاش میری بھی ایک بیٹی ہوتی۔ میں کل ہی جاؤں گا رحمان سے بات کرنے۔ اور کہنے کے مطابق وہ اگلے ہی روز پرپوزل لے کر پہنچ گئے تھے۔ پھر دونوں دوستوں نے باہمی مشورے سے منگنی تک کا دن طے کر لیا۔ منگنی کیا ہوئی تھی، محض ایک رسم تھی۔ سکندر صاحب بڑی پھپھو کے ساتھ جا کر اسے انگوٹھی پہنا آئے۔ 1 ہفتے بعد رحمان صاحب وغیرہ ان کی طرف آئے۔ موویز وغیرہ سے اس کی خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔
کھانے کے بعد بزرگوں کی محفل جم گئی۔ میرے خیال میں اب ہمارے یہاں کوئی کام نہیں رہ گیا، چلنا چاہیے، مویز نے رائے ظاہر کی۔ چلو اون تم بھی ہمارے ساتھ، اسی بہانے گھر بھی دیکھ لو گے، ابھی تک گھر آنا نہیں ہوا تمہارا، مویز نے تجویز دی۔ اس تجویز کو ماننے میں سے کیا تعامل ہو سکتا تھا؟ گھر دیکھنے کی تو کوئی خاص خواہش نہیں تھی، البتہ مستقبل کی گھر والی کو دیکھنے کا جی مچل رہا تھا۔ تمام راستے یہی دعا کرتا گیا کہ کاش ماں کی ایک جھلک دکھائی دے جائے، اور دعا قبول ہو گئی۔ جیسے ہی وہ مویز وغیرہ کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا، وہ سامنے صوفے پر پاؤں چڑھا کر بیٹھی تھی۔ شروع میں اس کی نظر اون پر نہیں پڑی تھی، جب ہی اس نے بآواز بلند منگنی دھوم دھام سے نہ ہونے کا شکوہ کیا تھا۔ پھر اس نے اسے اندر آتے دیکھا تو کچھ ہکا بکا رہ گئی، وہ یقیناً اسے پہچان نہ پائی تھی۔ وہ جب پہچانا تو بوکھلا کر کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر بے ساختہ مسکراہٹ اون کے لبوں کو چھو گئی۔ اس کے بعد وہ گھنٹہ بھر وہاں رکا تھا۔ ماں کو ایک نظر مزید دیکھنے کو دل کر رہا تھا، لیکن وہ دوبارہ اندر نہیں آئی۔ پھر تھوڑے دنوں بعد قسمت نے ایک اور موقع فراہم کیا، جب رحمان صاحب نے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ اس دن عین موقع پر آفس سے کال آ گئی۔ ڈیلیگیشن ریسیو کرنے کی ذمہ داری اس کے کولیگ محسن کی تھی، مگر اس کی وائف ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، مجبوراً اسے ایئرپورٹ جانا پڑا۔ ڈنر اٹینڈ نہ کرنے کا بہت افسوس ہو رہا تھا، اور اس وقت سوا ہو گیا جب بابا نے رات کے اس کی واپسی پر تفصیلات بتانا شروع کی۔ آج ماہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اور کھانا تو بہت ہی لاجواب پکایا تھا، خصوصاً بریانی بہت مزیدار تھی، اور کھیر تمہاری پسند کے مطابق۔ اوفو بابا، کھانے کی بات چھوڑے، وہ پہلی والی بات بتائے نا، اس نے ان کی بات کاٹی تھی۔ پہلے والی بات؟ بابا جان بوجھ کر انجان بنے۔ جی کیسی لگ رہی تھی ماہ؟ اس نے رسمی جھجک بلائے طاق رکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ خود چل کر دیکھتے کہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، تمہارے نہ آنے پر تھوڑی سی مایوس بھی تھی، بابا نے کہا تو اسے گہرے ملال نے آنکھ کھیلا، ساتھ ساتھ یہ احساس بھی خوش کن سا تھا کہ وہ آج اس کے لیے تیار ہوئی تھی، اس کا انتظار کیا تھا۔ صبح وہاں سے فون پر بات کر لوں؟ اس نے بابا سے پوچھا تو وہ ہنس پڑے۔ کر لینا، پہلے رحمان سے سلام دعا کرنی پڑے گی، پھر موویز وغیرہ سے گپے لگانی پڑیں گی، اس کے بعد اگر ہمت پکڑو تو کسی سے کہہ کر ماہا کو بھی لائن پر بلوا لینا۔ بابا صاف صاف مذاق اڑا رہے تھے، لیکن یہ ساری باتیں سچ بھی تھیں۔ وہ جب بھی اس سے بات کرنے یا ملنے کا سوچتا، چاروں بھائی کی موجودگی سے خائف کر دیتی تھی، حالانکہ دوستی سب کے ساتھ ہی خوب ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن موویز کے ساتھ ایک کام سے یونیورسٹی جانا تھا، وہ اسے لینے گھر پہنچا تو گیٹ وہاں نے کھولا تھا، بہت گھریلو حلیے میں، ایک ہاتھ میں بھٹا تھامے وہ یقیناً اس کے سامنے کے لیے کتی تیار نہ تھی۔ جس بری طرح وہ بوکھلائی تھی، اور نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ حالانکہ موقع اچھا تھا، وہ کوئی ہلکی پھلکی بات کر سکتا تھا، لیکن ماہا کی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کسی ہلکی پھلکی بات کی بھی متحمل نہ ہو سکتی تھی۔ پھر ایک دو بار اسے بابا کے ساتھ جانے کا اتفاق تو ہوا، اس سے پہلے سے وہ کچھ مختلف لگی، الجھی ناراض تھی۔ اس کے بعد بہت عرصے تک جانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جس روز موویز کی بات طے کرنے کے لیے اس کے سسرال والے آئے تو رحمان صاحب نے اسی اور بابا کو بھی مدعو کیا تھا۔ کھانے کے بعد جب موویز وغیرہ کے ساتھ لاؤنج میں محفل جمی ہوئی تھی تب وہ اتفاقاً وہاں سے گزری۔ اس کے دیکھتے کے ساتھ ہی اس نے مسکراتے ہوئے بآواز بلند اسے سنانے کی کوشش کی تھی، شادی تو پسند سے ہی کرنی چاہیے، ورنہ ساری عمر کے لیے پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ منی کہ ایسا جملہ اور انداز تھا اس کا۔ چاروں بھائیوں کی موجودگی میں اظہار پسندیدگی کا اس سے محفوظ طریقہ اور کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ لیکن اس فکرے کو سنتے ہی ماہا کے چہرے پر بہت عجیب تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ وہ واقعی الجھ گیا تھا، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا ضرور، پر کیا تھا اس کا اسے اندازہ بالکل نہیں تھا۔ پھر ایک دن اسے فون کرنے کی ہمت کر ہی ڈالے۔ سغرا نے فون اٹھایا تھا، اس نے اسے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ وہ اس کا نام بتائے بغیر اسے بلا دے۔ کچھ دیر تک ماہا نے غلط فہمی میں بات کی، وہ مزے سے سنتا رہا۔ پھر جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو یک لفظ چپ ہو گئی تھی۔ وہ تصور میں اس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ سکتا تھا، وہ موویز کو بلانے کے در پہ تھی اور وہ اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ قسمت نے پہلی بار موقع فراہم کیا تھا۔ ماہا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے جھنجھلاتے ہوئے اسے پکارا تھا، مگر ماہا نے مزید کوئی بات کیے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے بھی ٹھنڈی سانس لے کر فون رکھ دیا۔ اس لڑکی سے شادی سے پہلے بات کرنے کی کوشش ہی فضول تھی، اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور ہنسی بھی۔ اوکے ماہا ڈیئر، ایک بار شادی تو ہو لینے دو، گن گن کر بدلے لوں گا، اس نے ہنستے ہوئے سوچا۔ پھر اس روز جب وہ آفس کے کام میں بری طرح بزی تھا تو بابا نے فون پر تاکید کی تھی کہ وہ واپس جاتے ہوئے انہیں بھی رحمان صاحب کے ہاں سے پک کر لے۔ بابا کے فون آنے کے بعد اس نے طوفانی انداز میں کام نپٹایا تھا۔ اسے اپنے اوپر حیرت بھی ہوئی تھی کہ ماہا کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہی اس کا دل اتنی بری طرح کیوں بےتاب ہو جاتا ہے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ بابا موئز کے ساتھ گھر سے لگے ہیں، انکل بھی نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے، موویز وغیرہ میں سے کوئی گھر پر موجود نہ تھا۔ اصولاً اسے فوراً چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ڈھیٹ بنا بیٹھا رہا۔ پھر ماہا اندر داخل ہوئی تھی، اسے شدید حیرت نے آ لیا، اور یہ حیرانی اس وقت سوا ہو گئی جب ماہا نے اسے خود مخاطب کیا۔ وہ اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ سب سے پہلے تو انگلی سے انگوٹھی اتار کر اس نے اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ اس غیر متوقع بات کے لیے اس کے فرشتے بھی تیار نہ تھے۔ وہ اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر خود ہی بولتی گئی، اس کی بیشتر باتیں ان کے سر سے گزر رہی تھیں۔ پھر جب اس نے کہا میری طرف سے یہ تعلق ختم، آپ مناسب الفاظ میں انکل کو بتا دیجیے گا، یہ سن کر اس کا دماغ سن رہ گیا تھا۔
ماہا کی باتوں نے اسے ساری رات سونے نہ دیا۔ وہ اسے کیسا حق دینا چاہ رہی تھی؟ اس کی کس بات سے وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہوئی تھی کہ وہ اس رشتے سے ناخوش ہے؟ سوچ سوچ کر دماغ سرد ہو گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو اور الزام میرے سر رکھ کر اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا چاہتی ہو؟ دماغ میں ایک خیال یہ بھی آیا، لیکن دل نے یہ بات تسلیم کرنے ہی نہ دی۔ ماہا سے اپنی پہلی ملاقاتیں یاد تھیں۔ اس کا سامنا ہونے پر بوکھلاہٹ کے باوجود جو رنگ اس کے چہرے پر بکھرتے تھے، ان کے بعد تو کسی سوال کی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ پھر یکایک یہ کیا ہو گیا؟ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ ماہا سے تفصیلی بات کیے بغیر اس مسئلے کو سلجھانا ناممکن تھا، اور اس سے بھی زیادہ ناممکن کام ماہا سے تفصیلی بات کرنے کا موقع تلاش کرنا تھا۔ وہ کسی کے علم میں لائے بغیر یہ کام کرنا چاہتا تھا۔ عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ بات اس کے اور ماہا کے درمیان ہی رہے۔ ساتھ ساتھ اس بات کا دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ وہ احمق لڑکی اپنے اوٹ پٹانگ خیالات کسی اور سے شیئر نہ کر لے۔ اسی ذہنی کشمکش کا وقتی خاتمہ اس روز ہوا جب بابا نے بتایا، میں رحمان کے گھر گیا تھا، وہ بھی اس حق میں ہے کہ شادی جلدی ہو جانی چاہیے، وہ بھی اس کے سسرال والوں سے بات کر کے اب ہم کوئی قریب کی کوئی تاریخ رکھ رہے ہیں۔ اس کے ذہن سے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے وہاں بیوی، اب تھوڑے دنوں کی بات ہے، جب آپ قانونی اور شرعی طریقے سے میری زندگی میں شامل ہو جائیں گی، میں تمہاری ساری حماقتوں کا جواب دوں گا۔ احمق لڑکی سمجھتی ہے کہ میں اس کے ساتھ پر راضی نہیں ہوں۔ آنے والے وقت کا تصور کر کے اس کے لب آپ ہی آپ مسکرا اٹھے تھے۔ ذہن ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ چند روز بہت ہی خوشگوار موڈ میں گزرے، مگر پھر کچھ دن بعد رات کے کھانے پر بابا کو چپ چپ سے لگے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ جس نے استفسار کیا۔ ہاں، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ آج رحمان آیا تھا۔ قدرے توقف کے بعد انہوں نے بتایا، رحمان صاحب کی آمد کوئی اتنا غیر معمولی واقعہ نہیں تھی، لیکن بابا کے اداس چہرے نے اسے ایک دم چوکنا کر دیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ جواباً انہوں نے ساری بات اسے بتا ڈالی۔ ناٹ ایٹ آل بابا، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ جب طے تھا کہ مویز کی شادی کے ساتھ ہی ماہا کی رخصتی بھی ہوگی تو پھر آپ شدید غصے نے آ لیا۔ طے تو تھا بیٹا، لیکن رحمان ماہا کی محبت میں مجبور ہو گیا ہے۔ پھر ماہا کا کہنا بھی درست ہے، بچی کی زندگی میں پہلا خوشی کا موقع آیا ہے، وہ بھائی کی شادی میں اپنے ارمان پورے کرنا چاہتی ہے۔ بابا خاموش سے اسے سمجھا رہے تھے۔ لیکن بابا، لیکن کچھ نہیں، میں نے مان لی ہے رحمان کی بات، پھر 2-4 مہینوں کے آگے پیچھے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے بابا، وہ کچھ بے بسی سے بولا تھا۔ اس احمق سی ماہا سے اس قدر چالاکی کی سے ہرگز توقع نہ تھی۔ ویسے بیٹا جی، میں تو سمجھتا تھا کہ تمہاری شادی کی مجھے ہی جلدی پڑی ہے، اب معلوم ہوا کہ تم تو مجھ سے بھی زیادہ بےتاب نکلے۔ بابا اسے چھیڑ رہے تھے۔ بابا مشکل مسکرایا۔ اب بابا کو کیا بتاتا کہ اس کی اصل بےتابی کی وجہ کیا تھی۔ اگلا پورا ہفتہ اس نے ماہا سے رابطے کی سر توڑ کوشش کی۔ غلط فہمی کا فوری ازالہ ضروری تھا، ورنہ اس کی حماقتوں کا سلسلہ دراز ہو سکتا تھا، لیکن باوجود کوشش کے ماہا سے بات نہ ہوئی۔ گھر پر فون کرنے کی صورت میں رحمان صاحب یا موئز وغیرہ سے بات ہوتی، غلطی سے بھی فون نہیں اٹھاتی تھی۔ 1-2 بار بابا کے ساتھ گھر گیا تو وہ گھر پر بھی موجود نہ تھی۔ بچے شاپنگ کرنے گئے ہیں، بابا کے استفسار پر رحمان صاحب بتاتے۔ یہ ساری صورتحال اس کو مزید پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ پھر آفس کی طرف سے سنگاپور اور ملائیشیا جانے کے لیے ہیڈ آفس نے اس کی سلیکشن کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رضامندی ظاہر کرنا پڑی، اور ایک طرح سے یہ اچھا ہی تھا۔ 1-1.5 ماہ تک کا عرصہ قدرے سکون میں گزرا۔ پھر جب پاکستان واپس آیا تو مویز کی شادی بخیر و خوبی انجام پا چکی تھی، صرف ولیمے کا فنکشن باقی تھا۔ ولیمے میں اس کی آمد ماہا کے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔ وہ اپنی کزنز کے جھرمٹ میں کھڑی تھی اور ناقابل یقین حد تک خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ موید کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، پھر بھی اس کی طرف دیکھنے سے خود کو باز نہ رکھ پا رہا تھا۔ پھر کسی کی توجہ دلانے پر ماہا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے حیران ہوئی اور پھر پریشان کہ کزن اسے چھیڑ رہی تھی، اور ذرا دیر بعد ماہا کو چھوڑ کر وہ سب اوم کی طرف آ گئی تھی۔ سب نے اپنا تعارف کروایا اور ماہا کے حوالے سے اسے چھیڑ رہی تھی، یقین دلا رہی تھی کہ وہ دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہے جو اسے ماہا جیسی لڑکی کا ساتھ ملا ہے۔ وہ بھی ہنستے ہوئے ان کے شوق فکروں کا جواب دے رہا تھا۔ موڈ خود بخود خوشگوار ہو گیا تھا۔ اپنے نام کے ساتھ منسلک ماہا کے حوالہ جہاں دل کو خوشکن سا احساس عطا کر رہا تھا، وہاں اس بات کی تسلی بھی تھی کہ اس بیوقوف لڑکی نے اپنی حماقتوں میں کسی اور کو شریک نہیں کیا ہے۔ وہاں موجود سب لوگ اس سے بہت اپنائیت اور پیار سے ملے۔ ماہا البتہ بہت دل گرفتہ اور اداس دکھائی دے رہی تھی، اور اس کی اداس شکل دیکھ کر پچھلے کئی دنوں سے اس پر آیا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس معاملے کو مزید لٹکانے کے بجائے سنجیدگی سے حل کرے گا۔ ہاں، اس کی بات سنے یا نہ سنے، وہ بابا اور رحمان صاحب کی مدد سے اس مسئلے سے نپٹے گا۔ لیکن خوش قسمتی سے جویریہ بھابھی سے ہونے والی ملاقاتوں نے اس بات کی نوبت ہی نہ آنے دی۔ ہنس مکھ اور ملن نثار سے جویریہ بھابھی پر پہلے ہی نظر میں اعتماد کر لینے کو جی چاہا تھا۔ پھر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس مسئلے کو سلجھانے میں ہر ممکن تعاون کریں گی، اور آ جانے والے فون سے اس کی سب الجھنوں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ عروج کے متعلق سن کر اسے افسوس تو ہوا، مگر حیرت نہ ہوئی۔ اپنے ریجیکٹ کیے جانے کا اس نے خوب بدلہ لیا تھا۔ اصل غصہ اسے ماہا پر آ رہا تھا جو اس کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی چلی گئی۔ اس نے جویریہ بھابھی کو مختصر الفاظ میں عروج کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن ماہا کو یہ سب کچھ بتانے سے سختی سے منع کر دیا۔ اتنا حق تو یقیناً رکھتا تھا کہ اس کے دل میں اپنے متعلق پیدا ہونے والی بدگمانیوں کو خود ختم کرے۔
सिकंदर साहिब की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। वैसे तो वो हमेशा से ही हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे, लेकिन अपनी बदपरहेजी की आदत और बाकायदगी से दवाई ना लेने की वजह से बीपी अचानक खतरनाक हद तक शूट कर गया था। इत्तेफाक से रहमान साहिब इस रोज मोहित के साथ वहाँ मौजूद थे। मोहित इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले गया। उनके ऑफिस में भी फोन कर दिया गया। बर वक्त ट्रीटमेंट से अंकल की हालत संभल गई, लेकिन डॉक्टर ने इलाज खत्म होने तक मुकम्मल बेड रेस्ट की तलकीन की थी। बाबा हर दूसरे दिन अंकल का हाल पूछने जाते थे। मोइज मुनीब वगैरह भी मौका मिलने पर चक्कर लगा लेते। वो रात जवेरिया और मोइज भी आयादत कर आए थे। अंकल का मसला बीमारी नहीं बल्कि तन्हाई है। रात खाने की मेज पर जब सभी मौजूद थे, जवेरिया ने अपनी राय जाहिर की। हाँ, ओन वैसे तो सिकंदर का बहुत ख्याल रख रहा है, लेकिन काम की वजह से मजबूर है। सुबह का गया शाम को आता है, सारा दिन सिकंदर अकेले ही गुजारता है। बहन भी 3 दिन रहकर कल चली गई है। पापा ने भी जवेरिया की बात की तायद की थी। अंकल माहा को बहुत पूछ रहे थे। मेरे ख्याल से तो माहा को भी अंकल का हाल पूछने के लिए जाना चाहिए। जवेरिया ने मौका पाकर मतलब की बात की। हाँ बेटा, तुम्हारी बब्बी सही कह रही हैं, तुम्हें भी अपने अंकल का हाल पूछने जाना चाहिए। बाबा ने जवेरिया की बात की तायद करते हुए इसे मुखातिब किया तो एकदम गड़बड़ा गई। ठीक है बाबा, इस बात में गर्दन हिलाने के सिवा कोई चारा ना था। बेशक अंकल से मिलने और इन्हें देखने का इसका अपना भी दिल चाह रहा था, लेकिन वहां जाने में सबसे बड़ा खतरा ओन का सामना होने का था, इसीलिए इसका जाने का कोई इरादा न था। बाबा भी ताकीद करके भूल गए, लेकिन जवेरिया की याददाश्त गजब की थी। अगले रोज शाम को जब वो कसरमंदी से लाउंज में बैठी 2 दिन पुराना अखबार पढ़ रही थी, तब जवेरिया चली आई। क्या बात है माहा, तुम तैयार नहीं हुई? इसने हैरत से पूछा। क्यों, आज क्या खास बात है? देखिए, अगर मोई साहब को डिनर कराने ले जा रहे हैं तो प्लीज हमेशा की तरह मुझे मत घसीटें। मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। ये शरारती अंदाज में बात टाली। अच्छा, ज्यादा बनो मत, तुम्हें मालूम है कि मैं क्या कह रही हूँ। जवेरिया मुस्कुराई। बस 15 मिनट है तुम्हारे पास। मोहित अपने इंस्टीट्यूट जा रहा है, रास्ते में तुम्हें सिकंदर अंकल के यहाँ छोड़ता आएगा, और वापसी में। जिया प्लीज, आप सब लोग पूछ तो आए हैं अंकल का हाल, और वैसे भी अब इनकी तबीयत ठीक है, मेरा जाना जरूरी तो नहीं। इसने हजाजत से इनकी बात काटी। जरूरी है ना महाजी, बहुत जरूरी। जवेरिया मायने खेज अंदाज में मुस्कुराई। देखो, अगर तुम ओन की वजह से घबरा रही हो, बेफिक्र रहो। वो आजकल रात 9 बजे से पहले किसी सूरत वापस नहीं आता। फिर बता रहे थे कि ऑडिटर्स की टीम आई हुई है, इसीलिए बहुत मसरूफ है। फिर बाबा ने भी तो बतौर खास ताकीद की थी। वो तो आज बाबा को खुद टेम्परेचर हो रहा है, वरना तुम इनके साथ ही चली जाती। बस अब उठ जाओ जल्दी से। जवेरिया ने इसके हाथ से अखबार खींचा। वापस किसके साथ आऊंगी? वो बादल ख्वास्ता उठी। मूवीज बस आने ही वाले हैं ऑफिस से, 1 घंटे बाद इन्हें भेज दूंगी, तो फिक्र ना करो। जवेरिया ने इसे यकीन दहानी कराई। वहाँ जल्दी करो यार, मुझे देर हो रही है। मोहित ने भी बावाज बुलंद कहा तो इसे अपना तफरी में तैयार होना पड़ा। जवेरिया ने खुद ही सूट मुंतखब करके इसे थमाया था। वो वाकई 15-20 मिनट में तैयार होकर मोहित के पीछे बाइक पर बराजुबान थी। प्लीज़ जिया, मोहित को जल्दी भेज दीजिएगा। गेट से निकलते निकलते भी इसने तायद की थी। सिकंदर अंकल इसे देखकर जिस तरह खुश हुए थे, वो इनकी मोहब्बत देखकर बुरी तरह शर्मिंदा हो गई थी। बस अपनी बेटी की शक्ल देख ली, तभी इन्हें तो ठीक होना ही है। इसके हाल पूछने पर अंकल बशाशत से मुस्कुराए थे। फिर कितनी ही देर तक वो इसे हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू करते रहे। साहिब, चाय लाऊं या कोल्ड ड्रिंक? मुलाजिम ने आकर अदब से पूछा। तुम ना तो चाय लाओ ना कोल्ड ड्रिंक। तुम्हारे हाथ की चाय पी पी कर तो मुंह का जायका ही खराब हो गया है। आज तो मैं अपनी बेटी के हाथ की चाय पीऊंगा। अंकल ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। क्यों नहीं अंकल, मैं चाय बना लाती हूँ। वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। साबर भी इसके पीछे आ गया था। तुम जाओ साबर, कोई और काम कर लो, मुझे मालूम है चीज़ें कहाँ रखी हैं। इसने नरमी से कहा तो वो सर हिलाता हुआ चला गया। ये घर इसके लिए कतई अजनबी नहीं था। जिन दिनों सिकंदर अंकल अकेले रहते थे, अक्सर पापा के साथ आती थी। इसी किचन में खड़े होकर इसने बहुत दफ़ा पापा और अंकल के लिए चाय बनाई थी, लेकिन आज एहसास कदरे मुख्तलिफ थे। एक शख्स का एहसास इसकी गैर मौजूदगी में भी पूरी तरह हावी था। इसने चाय का पानी चढ़ाया ही था कि बाहर खान की आवाज़ आई। साबर गेट खोलने लगा। जिया ने मुगीज़ को काफ़ी जल्दी भेज दिया। ये ठीक ठाक हैरत हो रही थी, और अगले चंद लम्हों के बाद ये हैरत शदीद तरीन बौखलाहट में तब्दील हो चुकी थी। बाहर से जिस शख्स की आवाज़ आ रही थी, वो अपने अंदर इसके सामने की कतई हिम्मत ना पा रही थी। कदमों की आहट किचन के दरवाजे तक आई। वो दरवाजे की जानिब पुश्त किए उबलते हुए कहवे पर निगाहें जमाई हुई थी। हत्ता के पीछे फ्रिज का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी इसने मुड़कर नहीं देखा। फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए ओन को बेसाख्ता हंसी आ गई थी। यह सच था कि वो किचन में इसकी मौजूदगी की तवक्को नहीं कर रहा था, बल्कि इसे तो धड़का नहीं लगा हुआ था कि वो वापस ना चली गई हो। जिस वक्त जवेरिया ने इसे फ़ोन किया, वो अहम मीटिंग में मसरूफ था। मीटिंग खत्म होने से पहले ही वो बहाना बनाकर उठा था और फिर तेज़ रफ्तारी के रिकॉर्ड तोड़ता घर पहुंचा था। वहाँ भी चली गई। साबर को ब्रीफ केस थमाते हुए इसने पहला सवाल यही किया था। साबर ने हैरान होते ही नफ़ी में गर्दन हिला दी। इसका ख्याल था कि वो बाबा के पास बैठी होगी। इसे यूँ किचन में खड़ा देखकर इसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो इससे मुखातिब होना ही चाहता था कि साबिर चलाया। साहिब बुला रहे हैं। साबर के कहने पर वो ठंडी सांस भरता हुआ बाहर निकल गया। माहा ने स्कूल का सांस लेकर इसे गर्दन मोड़कर जाते हुए देखा। चंद सेकंड में ही दिल की हालत अजीब हो गई थी। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है महारहमान।
चाय की ट्रे सेट करते हुए इसने खुद को मुखातिब किया, फिर छोटे छोटे कदम उठाती अंकल के कमरे का रुख किया। अंदर ओन हंसते हुए अंकल से कुछ कह रहा था। इसे आता देखकर अंकल खनकाए। वो एकदम चुप हो गया। मुस्कुराहट अभी भी होठों पर मौजूद थी। इसने साइड टेबल उठाकर दरमियान में रखी। माँ ने ट्रे टेबल पर रखकर अंकल को चाय का कप पकड़ाया। वो मज़े से सोफे पर विराजमान इसके हाथों की लर्जिश से लुत्फ उठा रहा था। ना चाहते हुए भी इसने एक कप ओन को भी पकड़ा दिया। शुक्रिया। इसने मुस्कुराहट दबाते हुए कप थामा। वो अंकल के बेड पर ही कोने में टिक गई। तुम चाय नहीं ले रही बेटा? अंकल ने इसकी घबराहट कम करने के लिए मुखातिब किया। नहीं अंकल, जी नहीं चाह रहा, इसने धीमे लहजे में मुखातिब किया। अरे वाह, ये कैसे हो सकता है? तुम इतने ऐसे बात तो घर आई हो और बगैर कुछ खाए पिए चली जाओगे। अब तो ओन आ गया है, जो भी फरमाइश है बता दो, मैं मंगवाता हूँ इससे, उन्होंने प्यार से कहा। नहीं अंकल प्लीज़, दिल नहीं कर रहा। वैसे भी अब तो मूवीज़ आने वाला होगा, इसने घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा और दिल ही दिल में मूवीज़ के जल्द आने की दुआ की। इसे कहते हैं चाय। वो साबर न जाने चाय के नाम पर क्या घोल कर पिलाता है। अंकल ने चाय का सिप लेते हुए दिल खोल कर तारीफ की। नज़रें झुकाए कारपेट का जायज़ा लेती रही और ओन इसका। सिकंदर साहिब ने एक दो बार इसे तंबीही निगाहों से घूरा, मगर वो ढिठाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने में मसरूफ़ था। एक दो बार माँ ने भी नज़रें उठाई थी और फिर घबरा कर दोबारा झुका ली। मूवीज़ आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंकल ने इसकी घबराहट भांपते हुए इधर उधर की बातें शुरू कर दी। वो गायब दिमागी से हूँ हाँ करती रही। वक्त भी आज बहुत रींग रींग कर गुजर रहा था। बहुत देर हो गई है, मूवीज़ अभी तक नहीं आया, मैं टैक्सी से चली जाती हूँ। इसे मज़ीद इंतज़ार ना हो सका। फिक्र क्यों कर रही हो बेटा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, वरना ओन छोड़ आएगा। अंकल ने शफकत अमीज़ लहजे में तसल्ली दी और इसी लम्हे साबर ने इसे घर से फ़ोन आने की इत्तला दी थी। वो तेज़ी से उठकर फ़ोन सुनने गई। दूसरी तरफ जवेरिया थी। इतना गुस्सा आ रहा है ना जिया मुझे आप पर, फंसवा दिया मुझे। आज घर आकर आपसे ठीक ठाक लड़ाई करनी है। वो खफा खफा लहजे में जवेरिया से मुखातिब थी। दूसरी जानिब जवेरिया इसकी हालत से हिस्स हटाते हुए हंसी जा रही थी। तो इस तरह क्यों हंस रही हैं और मूवीज़ क्यों नहीं आया? इसने खफगी से पूछा। इसीलिए तो फ़ोन किया है तुम्हें, मूवीज़ अभी तक घर नहीं आए, ऑफिस फ़ोन किया था मैंने, किसी ज़रूरी काम से गए हैं, 2 घंटे पहले वापसी मुमकिन नहीं, जवेरिया ने इत्मीनान से बताया। उफ, 2 घंटे? और मोइस, मुनीब, कोई भी नहीं है घर पर? इसे अच्छी तरह मालूम था कि इस वक्त इनमें से किसी की भी मौजूदगी घर पर नामुमकिन है, फिर भी उम्मीद भरे लहजे में पूछा। नहीं, और कोई भी नहीं है, बस मैं हूँ और बाबा। यही बताने के लिए तो फ़ोन किया है तुम्हें कि तो कहीं तुम परेशान न हो रही हो। बस मैं अभी आ रही हूँ जिया, साबर मुझे टैक्सी करवा देगा आप। इसकी बात अधूरी ही रह गई थी क्योंकि ओन ने पीछे से आकर रिसीवर इसके हाथ से ले लिया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। जी, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं छोड़ जाऊँगा माह को। जी ठीक है, मान लिया भाई, थैंक यू सो मच। वो हंसते हुए जवेरिया से मुखातिब था। दूसरी तरफ जवेरिया ने न जाने क्या कहा था कि वो खुलकर हंसा था और माह हक्का बक्का सारी गुफ्तगू समझने की कोशिश करती रही। ओन ने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन रख दिया, फिर इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। आपको घर जाने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? यहाँ भी घर में ही बैठी हैं आप? मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ, 5-10 मिनट तक छोड़ आऊँगा आपको। वो कती लहजे में इससे मुखातिब हुआ। जी नहीं शुक्रिया, मैं अकेले भी जा सकती हूँ। वो कतियत से कहकर मुड़ी, मगर ओन ने बाजू पकड़ कर इसे रोका। बहुत मनमानियाँ कर ली हैं आपने और इन मनमानियों ने ही ये दिन दिखाया है बस। अब और नहीं, जो कह रहा हूँ वो करें। वो इसकी आंखों में झाँकते हुए बोला। इसने सिटपटा कर अपना बाजू छुड़ाया और तेज़ी से अंकल के कमरे की तरफ बढ़ गई। और अपने कहने के मुताबिक सिर्फ 10 मिनट में तैयार होकर आ गया था और पहले की निस्बत काफ़ी हसास वसास लग रहा था। अच्छा बाबा, मैं जा रहा हूँ माँ को छोड़ने, वापसी में देर भी हो सकती है, उन्होंने सर हिलाया। आइए। इस बार वो बराह रास्त इससे मुखातिब हुआ। वो बादल नख्वास्ता उठ खड़ी हुई। अंकल ने दोनों को साथ जाता देखकर दिल से इनके हमेशा के साथ की दुआ की थी। ये कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? गाड़ी को कतई अजनबी सड़क पर देखकर इससे रहा नहीं गया। अगवा कर रहा हूँ, इससे मुस्कुराहट दबाते हुए बज़ाहिर संजीदगी से कहा। माँ ने घबरा कर इसकी जानिब देखा। वैसे जिस बेयकीनी से तुम मुझे घूर रही हो, मैं वाकई हैरान हूँ। ऐसा समझती हो मुझे? इसने मुस्कुराते हुए शिकवा किया और वो हैरान तो हुई जिस कदर अचानक ओन ने आपसे तुम तक का सफ़र किया था। फिर इसका रवैया, ये वो ओन तो नहीं लग रहा था जिसको वो जानती थी, जिसके मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा था। अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए इसने बाहर के नज़ारों पर तवज्जो मबजूल कर दी। गाड़ी शहर के इंतहाई पोश इलाके में दाखिल हो गई थी। 2-4 टर्न लेने के बाद इसने एक वाइट हाउस नुमा घर के सामने गाड़ी रोक दी। आओ, किसी से मिलवाना है तुम्हें। इसने उतर कर इसकी जानिब का दरवाज़ा खोला। वो हैरान परेशान से उतर गई। गेट खुला हुआ था, ओन अंदर दाखिल हो गया। वो भी चुपचाप इसके पीछे चलती गई। अरे ओन, तुम? एक जानिब से फैशनेबल सी एक खातून नमोदार हुई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम्हें इतने दिनों बाद आंटी की याद कैसी आ गई? उन्होंने हैरानी छुपाते हुए शिकवा किया। और ये कौन है? इसका जवाब सुनने से पहले ही माह की जानिब से सवालिया निगाहों से देखा गया। ये माह है, मेरी मंगेतर और आपकी होने वाली बहू। इसने मुस्कुराते हुए तारुफ करवाया। ओह अच्छा, हाउ क्यूट, कैसी हो जानो? उन्होंने मसनूई अंदाज में इसका गाल चूम लिया। अच्छा चलो आओ, अंदर तो आओ।
وہ انہیں ساتھ لے کر وسیع اور اس ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ سکندر وہی کیسے ہیں؟ انہوں نے پوچھا تو انہیں بابا کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ کون ہے ماما؟ اتنے میں باہر سے آواز آئی، پھر ایک لڑکی اندر چلی گئی اور اسے دیکھ کر ماہا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ عروج؟ اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ اسی لمحے عروج کی نظر بھی ان دونوں پر پڑ گئی تھی اور دیکھنے کے ساتھ ہی جو گھبراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہائے ماہا، تم! واٹ اے سرپرائز! اگلے ہی لمحے عروج نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے مصنوعی گرم جوشی دکھائی تھی۔ ماہا اٹھ کر اس سے ملی۔ تم جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ شیبا آنٹی نے حیرت سے پوچھا۔ جی آنٹی، مجھے تو خود آج معلوم ہوا ہے کہ عروج ماہا کی کلاس فیلو ہے۔ میں نے کہا چلو آج چلتے ہیں، تم عروج سے مل لینا، میری بھی آنٹی وغیرہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور نے عروج پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ چلو پھر تو اچھی بات ہے، تم باتیں کرو آپس میں ریفریشمنٹ کے لیے کچھ منگواتی ہوں۔ شیبا آنٹی باہر چلی گئی تھی۔ اون صوفے پر ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ اور سناؤ عروج، کیسی ہو؟ کافی کمزور لگ رہی ہو، اس نے بے تکلفی سے پوچھا۔ نہیں، وہم ہے تمہارا، وہ مشکل مسکرائی۔ ہاں ہو سکتا ہے، ویسے ملاقات بھی تو کافی عرصے بعد ہو رہی ہے، شاید 5 ماہ یا اس سے بھی زیادہ، ہے نا؟ اور نے اندازہ لگانا چاہا۔ ماہا نے آنکھیں پھاڑ کر دونوں کو دیکھا۔ پچھلے 5-6 ماہ سے تو وہ اون اور عروج کی ہر دوسرے دن ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں سن رہی تھی، اور اون کہہ رہا تھا کہ وہ 5 ماہ بعد مل رہے ہیں۔ کیسی ہوں ماہا؟ اس کی نظریں خود پر مرکوز پا کر عروج نے کھسیاہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی، ہر لحاظ سے بہترین، بس ایک خرابی ہے کہ چہرے پڑھنا نہیں آتے۔ ماہا کے بولنے سے پہلے ہی اون نے جواب دیا۔ لوگوں کی من گھڑت باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی ہیں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا عروج؟ اون نے دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ وہ جواباً چپ ہی رہی۔ اس علامتی گفتگو کو وہ تینوں ہی خوب سمجھ رہے تھے۔ تم تو دوست ہو ماہا کی، اسے سمجھاتی کیوں نہیں کہ ہر شخص پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنا ٹھیک نہیں؟ بعض لوگوں کا کام ہی محبت بھرے دلوں میں غلط فہمی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ویسے میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیا ملتا ہے انہیں یہ سب کچھ کر کے؟ اون پرتعصب انداز میں بول رہا تھا۔ اتنے میں شیبا آنٹی ان کے پیچھے ملازمہ مشروبات کی ٹرے اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اوکے ماہا، میں چلتی ہوں، ایکچولی میرے جم جانے کا ٹائم ہے۔ مجھ سے مزید برداشت نہ ہو چکا تو لہٰذا فوراً کھڑی ہو گئی۔ ماہا نے حیرت سے سر اٹھا کر اس بے مروت انداز کو دیکھا۔ چند لمحوں میں ہی آنکھوں کے سامنے پڑے بدگمانی کے پردے ہٹ چکے تھے، ہر بات کھل کر سامنے آ گئی تھی، لیکن دل پر سے بوجھ ہٹنے کے بجائے مزید بڑھ گیا تھا۔ دنیا میں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں، اچھے بھی اور بہت برے بھی، یہ بات اسے ہمیشہ سے معلوم تھی، لیکن کوئی انسان دوستی کے گرد میں اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اون نے ایک نظر گمسم سی بیٹھی ماہا پر ڈالی تھی۔ اوکے آنٹی، ہم چلتے ہیں، اٹھو ماہا، جس نے اسے مخاطب کیا۔ ارے بیٹا، ابھی تو آئے ہو، کھانا کھا کر جانا، انہوں نے رسمن کہا۔ پھر کبھی آنٹی، آج تو وہاں نے خاص طور پر میری پسند کے کڑی چاول بنائے ہیں، کھانا تو ہم اکٹھے ہی کھائیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ماہا نے اس سفید جھوٹ پر اون کو دیکھا اور پہلی بار اس کی شفاف چمکدار آنکھوں میں اپنے ناپ کا عکس جھلملاتا ہوا نظر آیا۔ اس نے نظریں چکاتے ہوئے اس کے ساتھ قدم آگے بڑھا دیے۔ پچھلے 5 منٹ میں وہ بلا مبالغہ 7 بار اون کی جانب دیکھ چکی تھی۔ ذرا دیر پہلے کے برعکس اب وہ مکمل سنجیدگی سے نظریں ونڈ اسکرین پر جمائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کیا کہوں، کیا میرے سوری کرنے سے میری ساری حماقتوں کا ازالہ ہو جائے گا؟ وہ عجیب شش و پنج میں مبتلا تھی۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے جتنی بھی بدگمانیاں تھیں اب ان کا خاتمہ ہو گیا ہوگا۔ ذرا دیر بعد اون نے بےحد سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ اس کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ اور اگر کوئی شک و شبہ ابھی بھی دل میں باقی ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ رشتہ 100% میری مرضی اور رضامندی سے طے ہوا ہے۔ میں نے پہلی نظر میں ہی تمہیں پسند کیا تھا اور بعد میں پتہ ہی نہیں چلا کب یہ پسند شدید ترین محبت میں ڈھل گئی۔ بہت خوش انداز میں اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ بہرحال فیصلے کا اختیار ابھی بھی تمہارے پاس ہے۔ لائف پارٹنر اگر پسند کرنا ہو تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اپنی پسند کی زندگی گزارنا تمہارا بھی حق ہے۔ اگر تمہارے دل میں اس تعلق کے لیے راضی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہارا فیصلہ مان لوں گا، بابا اور انکل کو بھی فیس کر لوں گا، تمہیں پوری آزادی ہے فیصلے کی۔ ان کے اس انداز پر ماہا کی آنکھیں ایک دم آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ گاڑی روکیے پلیز، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اون نے نہ سمجھتے ہوئے گاڑی کو بریک لگائے تھے۔ وہ تیزی سے لاک کھولنے لگی۔ بیوقوف مت بنو ماہا، اون نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور جلدی سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اس نے ایک ذیلی سڑک پر گاڑی سائڈ پر کر کے روکی تھی۔ آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ جب آپ کو معلوم ہو ہی گیا تھا کہ میرے رویے کے پیچھے عروج کی باتوں کا دخل تھا تو پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ تمہیں میری باتوں سے تکلیف پہنچی ہے نا، تو یہ سوچو کہ پچھلے چند ماہ میں نے کتنی اذیت میں گزارے ہیں۔ تم نے بھی تو میری محبت پر شک کیا تھا۔ اون نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اسے تھمائی۔ میرے شک کے پیچھے آپ کی عروج کا ہاتھ تھا، وہ آنسو پوچھتے ہوئے جس قدر جل کر بولی اون کو وسیع روکنا مشکل ہو گیا۔ اور اگر میں کہوں کہ عروج سے زیادہ تمہاری اپنی حماقتوں کا ہاتھ تھا تو تمہیں کبھی میرے رویے سے ایسا لگا کہ میں ناخوش ہوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے آپ خوش ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اگر مجھے اتنی بہترین اداکاری آتی تو اب تک تو میں آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد ہو چکا ہوتا۔ وہ ہنس دیا۔
بہرحال مجھے خواب تو نہیں آتے نا کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں. آج تک آپ نے کبھی احساس دلایا اس بات کا؟ اس نے شکوہ کیا. دیکھو یہ تم زیادتی کر رہی ہو. کم از کم اس فہرست میں سے آج کا دن تو نکال دو. میں نے ابھی 3 منٹ پہلے ہی تم سے اظہار محبت کیا ہے. وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا. وہ اظہار محبت تھا؟ یوں لگ رہا تھا جیسے آپ نے اینٹ اٹھا کر میرے سر پر دے ماری ہو. جس کی زبان سے شکوہ پھسل گیا. وہ ان کا کہہ بے ساختہ تھا. وہ کچھ جیب سے گئی. ویسے تمہارے چاروں بھائیوں کی موجودگی میں تم سے خواب میں ہی اظہار محبت کر سکتا تھا, حقیقت میں نہیں. اور نے لطف لیتے ہوئے کہا. جی نہیں, بہت عبرت ہے میرے بھائی. منگنی والے روز وہ آپ کو صرف اس لیے گھر لائے تھے تاکہ میں دیکھ سکوں. اس نے فوراً بھائیوں کی حمایت کی تھی. اس بے ساختہ اعتراف پر اون کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی. اچھا, پھر کیسا لگا تھا اس روز میں؟ اس نے شرارت سے پوچھا. معلوم نہیں, میں نے تو غور سے دیکھا ہی کب تھا. اس نے پہلو بچایا. اچھا, مگر میں نے تو بہت غور سے دیکھا تھا تمہیں. بہت پیاری لگ رہی تھی تم. اون اسے چھیڑ رہا تھا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اس دن کیسی لگ رہی تھی. پلیز اب چلیے, بہت دیر ہو رہی ہے. جیا انتظار کر رہی ہوگی. اس نے اس کی توجہ وقت کی طرف دلائی. نہیں, جیا بالکل انتظار نہیں کر رہی ہوگی. انہی کی کوششوں سے تو یہ موقع ملا ہے. وہ یقیناً مناسب الفاظ میں انکل کو بھی بتا دیں گی, تم بالکل فکر نہ کرو. اون نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی تھی. اب کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی. اب ہم کینڈل لائٹ میں زبردست سا ڈنر کریں گے. ٹیبل میں نے ریزرو کروا لی تھی. تمہیں انگوٹھی بھی تو پہنانی ہے, اور ذرا بہتر طریقے سے اظہار محبت کی بھی کوشش کروں گا. ویسے اگر تم حوصلہ افزائی کرو تو میں بہت جلد اپنی اس خامی پر قابو پا لوں گا. کیا کروں, تجربہ نہیں ہے نا یار. وہ اس کی سابقہ بات کا حوالہ دیتے ہوئے شوق ہوا تھا. اور اس کے اس انداز پر پہلی بار مہا کو شرم کے بجائے ہنسی آ گئی تھی. اون نے ایک محبت بھری نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی اور پھر خود بھی مسکرا دیا.